बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? चीतो चनाब नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? मेरी पूरी कोशिश हो रही है जैसे जैसे मुझे अच्छी थीम के नॉवेल्स मिल रहे हैं मैं वैसे वैसे रिकॉर्ड करती जा रही हूँ और आप सबकी फरमाइश भी साथ के साथ पूरी होती जा रही है। आज जो मैं नॉवल पढ़ रही हूँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, अंधेरों से उजालों तक, यह है आयशा नूर मोहम्मद का बहुत ही प्यारा सा नावल है। इसकी जो थीम है ना, बेसिकली ये ना जो पीरे कामल जिन लोगों ने नावल पढ़ा हो ना, उससे बहुत मुझे इंस्पायर्ड लगा जब मैंने इसको पढ़ा ना। थोड़ा थोड़ा उस जैसा था, थोड़ा क्या काफ़ी मतलब ना मुझे उससे इंस्पायर्ड ये नावल लगा। वो तो खैर मास्टरपीस है, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा नावल ये लिखा है। बहुत अच्छी थीम, बहुत अच्छा नावल, बड़े अच्छे डायलॉग, बहुत अच्छा नावल इन्होंने भी लिखा। तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं और पढ़ के आपको सुनाऊं। आप सुने भी और पढ़ें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंधेरों से उजालों तक, नावल बाय आयशा नूर मोहम्मद। मैंने अपना घर छोड़ दिया उमैर। वालिदैन, घर के दीगर लोग बहुत सख्त थे। दूसरी मोहब्बत चाहत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि मेरी मोहब्बत मुझे रुस्वा कर देगी, मैं ख़वार हो जाऊंगी। लोग मुझे देखना तो क्या, मेरे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता था जो लोग इश्क में सच्चे हों उन्हें कभी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता। और इस मोहब्बत के लिए मैं उन लोगों के आगे डट कर खड़ी हुई जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती, मैं लौट कर उनके पास ज़रूर आऊँगी। मेरा जी चाहता है कि एक बार ज़रूर उनके सामने जाऊँ, उनसे कहूँ, देखें मेरी ज़िंदगी किस कदर खुशियों से महकती हुई है। कामयाबी कैसे हर कदम पर आकर मेरे कदम चूमती है। अपना घर और घर वाले छोड़कर मुझे शर्मिंदगी है, ना पछतावा, बस एक मलाल है। काश वो लोग मेरे साथ होते, क्योंकि मैं भले ही उनसे हर रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ, मगर मैं कैसे उन्हें भूल सकती हूँ। जैसे भी और जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, आखिर उन्होंने मुझे पैदा किया, परवरिश की। एक ही एहसान है उनका जिसकी वजह से उनका ख्याल मुझे उनकी याद से गाफिल नहीं होने देता, और उसके लिए मैं वाकई ख़ुद को बेबस पाती हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। कुछ देर कब उसकी आंख माम डैड के झगड़े के बाइस खुली थी। झगड़ा तो रूटीन के मुताबिक था, लेकिन माम का ये जुमला उसके लिए नया था। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरी और दरवाजे के पास खड़ी होगी। ये पेपर्स मैं साइन कर चुका हूँ। डैड ने कुछ पेपर्स माम के मुंह पर मारे। उसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का भी। कुछ दिन पहले ही ऐसा मंजर उसकी दोस्त के घर भी हुआ था। उसके पापा ने उसे बोर्डिंग में भेज दिया था और उसकी नई माम ले आए थे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर नहीं किया, माम ने फातिहाना अंदाज में कहा। बाहर की तरफ चल दी। उसे याद था उसकी माम उससे बहुत प्यार करती है, मगर उस समय शायद उनको मेरी याद नहीं आई थी। मैं जल्द अपनी बेटी को लेने आऊँगी, उन्होंने जाते जाते डैड से कहा। ऐना का नाम भी मत लेना, डैड ने गुस्से से कहा। वो जितनी आपकी बेटी है उतनी ही मेरी है। उसे ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, और ये मेरा फ़ैसला नहीं बल्कि अदालत भी यही फ़ैसला करेगी। सो तुम ऐना के लिए अदालत का दरवाज़ा मत खटखटाना, क्योंकि वो एक शरीफ ख़ानदान की बेटी है। उसे तुम जैसी आवारा औरत को नहीं सौंपा जा सकता। माम के लब भींच गए, क्योंकि जो डैड ने कहा वो सच था। कोई भी अदालत उसे माम के हवाले नहीं करेगी। उसके बाप की पहुंच से उसकी मां नावाकिफ़ नहीं थी। उन्होंने दिल में अपनी बेटी की यादों को समोकर घर छोड़ दिया। वो शिकस्ता सी सहमी सारा मंजर देख रही थी। जब ही अपने कमरे की तरफ मुड़ते उसके बाप की निगाह उस पर पड़ी तो वो उसके करीब आ गए। सॉरी ऐना, मैंने कभी नहीं चाहा कि आपकी माम को आपसे जुदा करूं। मुझे पता है डैड, लेकिन डैड, उसने कुछ कहना चाहा था लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गई। ऐना मेरी जान, अपने डैड से कहो ना। उसकी खामोशी पर एक बार फिर उन्होंने कहा। देखो ऐना, एक बात हमेशा याद रखना, आपके दिल में जब भी जो बात आए अपने डैड से कहना, और ये कभी मत समझना कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आप मेरी प्यारी बेटी हैं, मैं आपकी किसी बात से नाराज़ नहीं हो सकता, उन्होंने उसे गले लगा कर कहा। आप मुझे बोर्डिंग तो नहीं भेजेंगे ना, जोसेफ के पापा की तरह? नहीं मेरी जान, कभी भी नहीं। मैं आपको खुद से कभी जुदा नहीं कर सकता। थैंक्स डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने बाप के कंधे पर सर रख दिया। माँ की जुदाई के आंसू एक बार फिर बह निकले। जॉन्स, मैं चाहती हूँ अब तो मुझसे शादी कर लो। उसके डैड उसका लंच बॉक्स तैयार कर रहे थे, तब उसकी ग्रैनी ने कहा। मम्मी, आप मेरा मिजाज जानती हैं, मेरे साथ आजकल की लड़कियां गुजारा नहीं कर सकती। पहले भी आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती मॉरिशियस से करवा दी। देख ले, आखिर 7 साल बाद उस शादी का नतीजा आपके सामने है। मेरे नज़रिए के मुताबिक वो एक आज़ाद ख़याल औरत थी, और उसकी नज़र में मैं एक एबनॉर्मल मर्द। प्लीज़ आप मुझे दोबारा मजबूर मत करें। उसके डैड ने लंच बॉक्स उसके बैग में रखकर बैग उसके कंधे पर डाला। वो ग्रैनी पर एक नज़र डालते हुए उठ खड़ी हुई।
جینیفر اچھی لڑکی ہے جونس۔ دونوں باپ بیٹی چونک کر پلٹے۔ مس سسٹر جینیفر؟ اینا کو وہ پسند تھی۔ ممی وہ ایک نن ہے۔ جونس کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے اسے تیار کر لیا ہے، وہ بھی تمہیں پسند کرتے ہو، تمہاری مزاج شناسا بھی ہے۔ جونس نے اینا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر معصوم سی خوشی تھی۔ جینیفر اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اینا اگر باقاعدگی سے چرچ جاتی تھی تو کسی عبادت کے جذبے کے تحت نہیں، صرف جینیفر سے ملنے۔ وہ کہتی ہے جونس فادر سے اچھا ہے کیونکہ فادر شراب پیتے نہیں، لیکن اعلیٰ قسم کی شرابوں کے سب نام معلوم ہیں انہیں، لیکن جونس کو نہیں۔ گرینی نے کہا ڈیڈ جینی بہت اچھی ہیں۔ اینا نے رائے دینا ضروری سمجھا۔ ممی آپ نے جینیفر سے کب بات کی؟ وہ الجھا کیونکہ موریشیا کو گئے ابھی 3 دن بھی نہ ہوئے تھے۔ ان باتوں سے تمہارا کیا واسطہ؟ بس تم واپسی پر ایک عدد انگوٹھی لیتے آنا۔ گرانی نے مسکرا کر کہا۔ وہ اینا کو اسکول چھوڑ کر سیدھا چرچ چلا آیا۔ جینیفر آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بنا کسی تمہید کے اس کے پوچھنے پر جینیفر سٹ پٹا گئی۔ جینیفر میں بہت الگ مزاج کا بندہ ہوں، اس دنیا کی رنگینیوں سے میرا کوئی لین دین نہیں، میں اپنے مذہب کی تعلیم پر مکمل طور پر کاربند ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ایسے میں میرا ساتھ دیں گی؟ آپ اپنے مذہب کی تعلیم پر مکمل طور پر کاربند رہنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو ہو چکی ہوں۔ یہ نن کا لباس میں نے اس لیے پہنا ہے کہ دنیا میرے لیے بے رغبت رہے۔ اگر میرا ہم سفر ایسا ہی ہو تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی بات سن کر جونس ایک دم مسکرا دیا اور جلدی سے وہ اینا کے گھر اس کی موم بن کر آ گئی۔ اور جینیفر کے بھائی بھابھی جو اس کے نن بن جانے سے خوش نہیں تھے، اب ذرا ریلیکس ہوئے تھے۔ 1 سال بعد 6 سال کی اینا کی زندگی میں 2 لوگوں کا اضافہ ہوا، ایک جولین اس کی بہن اور دوسرا کروشو جینیفر کا بھتیجا۔ اس کے بھائی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ جونس جینیفر ایک جانی مانی مذہبی شخصیت بن گئے تھے۔ وہ تینوں ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ 18 سال کا کروشو، 16 سال کی اینا اور 10 سال کی جولین، تینوں کو ہی مذہب سے خاص لگاؤ تھا، خاص کر اینا اور کروشو۔ جولین تو ابھی تھی ہی چھوٹی سی۔ زندگی کے یہ 10 سال بہت بہترین تھے جینیفر جونس کے لیے، لیکن 11ویں سال کے آخری مہینے ایک عجیب سی مصیبت در آئی جسے جینیفر نے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن جونس کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ہائے ڈیڈ! وہ ایک بہت سہانی سی شام تھی جس وقت وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر جونس گھر لوٹا تھا۔ ہائے بیٹا! جولین اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی اور اس کے لیے پانی لے آئی۔ کروشو اپنی بکس بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اینا کہاں ہو؟ اینا کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ انہیں لائبریری کے علاوہ اور کہاں ہونا ہے؟ جولین نے قدرے منہ بناتے ہوئے کہا، اور تو وہ مسکرا دیا۔ اینا کتابوں کی جنونی تھی۔ جولین میری بیٹی سے جلا نہ کرو، وہ گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ جینیفر نے مسکرا کر جولین کا کان پکڑا۔ یہ تو ہے آنٹی جب سے کالج شروع ہوا ہے خود کو بہت بڑا اور ذمہ دار سمجھنے لگی ہے، کروشو نے مسکرا کر کہا۔ ہائے مام! ہائے ڈیڈ! اسی پل وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چاروں بکس ٹیبل پر رکھ دی۔ ہائے بیٹا! اسے دیکھ کر جونس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اسے اپنے مذہب کے بعد اگر کسی سے لگاؤ تھا تو وہ تھی اینا۔ آنٹی اور انکل کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے؟ کروشو نے مسکرا کر اس کے سبھی چہرے کی تھکن کو دیکھا۔ وہ نڈھال سی وہیں بیٹھ کر جوتے اتار رہی تھی۔ تم مجھ سے بات مت کرو، کتنا کہا تھا چلو میرے ساتھ، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے کاہل انسان ہو۔ وہ جو اس کی کتابیں اٹھا رہا تھا، وہ گھراتے ہوئے اس پر جھپٹی۔ وہ پہلی کتاب اٹھا چکا تھا۔ اس کے نیچے موجود دوسری کتاب پر جونس کی نظر اتفاقاً پڑی۔ جونس اباگر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قرآن اور بائبل۔ اسے لگا اس کے آس پاس دھماکے ہو رہے ہیں۔ اینا! وہ کسی شیر کی طرح دھاڑے تو سبھی چونک گئے۔ جونس کیا ہوا؟ ان سب کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی، کیونکہ آج تک اس کی آواز اس کے قریب بیٹھے 2 لوگوں کے علاوہ تیسرے شخص تک بمشکل پہنچ پاتی تھی، اور آج اس کی آواز سے گھر کے در و دیوار گونج گئے۔ اینا یہ بک کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ بتاؤ کس نے دی تمہیں یہ کتاب؟ ان چاروں نے چونک کر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ کتاب کون دے گا ڈیڈ؟ لائبریری سے لائی ہوں۔ مجھے اس کتاب کو محض اس لیے لائی تھی کہ اس کی پڑھی ہوئی نہیں تھی۔ اب بڑی جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، سچ سچ بتاؤ مجھے۔ جونس کا غصہ تھا کہ کسی صورت کم نہ ہو پا رہا تھا۔ اینا تم اپنے روم میں جاؤ، جینیفر نے یکدم کہا۔ وہ لب بھینچے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کروشو تم اینا کے پاس جاؤ اور اس کو اس واقعے کے متعلق سوچنے مت دینا۔ جی آنٹی۔ حیران سا کروشو فرمانبرداری سے اٹھ گیا۔ جونس کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیسے آ گیا آپ کو؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، جو اس طرح اس کتاب کو دیکھ رہا تھا جیسے اس میں سے ابھی کوئی سانپ نکلے گا اور اسے ڈس دے گا۔ تم اینا کے دوستوں کے متعلق پتہ کرو جینی، یہ کتاب آخر اسے دی کس نے؟ یہ مسلم لوگ، تم جانتی نہیں ہو، یہ جادوگر ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں جونس، میں اس معاملے میں آپ سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ بہت گہری نظر ہے میری اپنے بچوں پر۔
میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اس مشکل دور کو اپنا ایمان بچائے رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کروشے کے کالج میں تو ایک دو ہندو مسلم لڑکیاں ہیں، لیکن اینا کے کالج میں مسلم تو دور کی بات کوئی ہندو یا یہودی لڑکا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ سے ہماری اینا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر یہ کتاب وہ الجھا، ہماری بیٹی کتابی کیڑا ہے، وہ اس عصر میں بہت سی کتابیں پڑھ چکی ہے، یہ اس کی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن آپ کے رویے کے بعد وہ اس کتاب میں ایک الگ سی کشش محسوس کرے گی۔ آپ ذرا سا صبر کرتے اور اس کتاب کو خاموشی سے غائب کر دیتے۔ کروشوں کی شرارت سمجھ کر وہ اس کتاب کو بھول جاتی، مگر اب اس کتاب کو اس کے ذہن سے نکالنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جینی، اگر ہماری حکومت سمجھداری کا ایوارڈ دے تو وہ میں تمہیں دلواؤں گا۔ جونز نے کوئی بڑا سا بوجھ سر سے سرکتے محسوس کیا۔ اور اگر بیوقوفی کا ایوارڈ ملا تو وہ میں آپ کو دلواؤں گی، جینیفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہو تم۔ اپنی بیوقوفی کے باعث ایک مصیبت کو سر پر سوار کر لیا۔ اب اگر یہ کتاب وہ پڑھ لے گی تو الٹے سیدھے سوالات کرے گی جس کا جواب مشکل ہوگا، اور اگر پڑھ نہ سکی تو الٹا سیدھا سوچے گی۔ وہ لب بھینچے اس کتاب کو دیکھ رہا تھا جسے وہ پڑھ چکا تھا۔ جس طرح اس مسلم اسکالر نے بائبل کی بے حرمتی کی تھی، اس کتاب سے اس کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ اگر اس مسلم اسکالر کے کسی ایک بھی سوال کا جواب اس کے پاس ہوتا تو اس کے منہ پر مار آتا، لیکن اب تو وہ ایک سچا کرسچن ہونے کے ناطے صرف اپنا دل جلا سکتا تھا۔ اسے یہ کتاب پڑھنے دے۔ جینیفر کی بات پر وہ چونک گیا، اس کا سر بے اختیار نفی میں پلٹنے لگا۔ جونز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کتاب پڑھ لے گی تو ہم سے سوالات کرے گی، ہم اسے اس کے جوابات دیکھ کر مطمئن کر لیں گے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھے گی تو سوچے گی اس کے ذہن میں کیا کیا چلے گا، ہم نہیں جانتے ہوں گے۔ اور آپ نے جرأت عمل دیا ہے اس کتاب کے لیے، تو میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو وہ یہ کتاب ضرور پڑھے گی، چاہے ہم سے چھپ کر ہی کیوں نہ پڑھے۔ جینیفر کی بات پر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچے۔ وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ ذرا اسے غصے کو قابو میں نہ رکھ کر کتنا بڑا نقصان کر چکا تھا۔ اس کتاب میں ایک مسلم اسکالر نے بائبل میں ڈھیروں غلطیوں کی نشاندہی کی اور کچھ سوالات درج کیے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بھلا وہ اپنی بیٹی کو کہاں سے جواب دے گا؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ جونز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کتاب اس کے ہاتھ میں ذرا سے لیکچر کے ساتھ تھمائیں۔ وہ آپ کی بات فرما بردار بیٹی ہے، کبھی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ جینیفر اس کی بہترین شریک سفر تھی، وہ بچوں کی بہترین تربیت کرنا جانتی تھی۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے جینیفر کو دیکھا۔ اینا، وہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کروشوں کی ڈھیروں باتوں کا اس نے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ جونز کی آواز پر اس نے نظر اٹھائی۔ یہ تمہاری کتاب ہے بیٹا۔ جونز نے کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اینا بیٹا، آج کل بے راہ روی کا دور ہے، اپنے مذہب سے دوری کا بہت رجحان بڑھ رہا ہے اور نئے نئے مذاہب تشکیل پا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ صرف اپنے مذہب کو اسٹڈی کریں، اپنے خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، لیکن تم پڑھو ان مذاہب کو، ہندو مت، جین مت، یہودیت اور جانے کیا کیا ہے۔ اچھی بات ہوتی ہے یہ سب پڑھنا، پتہ ہوتا ہے چاہے ہمارا مذہب ان سب کے مقابل کتنا سچا ہے۔ پھر آپ اتنا غصہ کیوں ہوئے؟ وہ اس کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی، اس کے غصے کی وجہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ابھی یہ سب پڑھنے کی آپ کی عمر نہیں، آپ کا ذہن ان لٹریچر کو پڑھ کر بھٹک سکتا ہے اور وہ آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سہولت سے جواز پیش کیا، پر میرا ذہن تو ابھی تک نہیں بھٹکا ڈیڈ، میں ان مذاہب میں سے اکثر کو اسٹڈی کر چکی ہوں جن کے آپ نے ابھی نام لیے، اور ہر بار مجھ پر عیسائیت کی سچائی اور اس کا حق ہونا ثابت ہوا ہے۔ دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، یہ سب پڑھ کر حق ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پھیلے ہیں ان سب میں ہمارا مذہب سب سے عظیم ہے ڈیڈ۔ کیا مطلب؟ تم نے کتنے مذاہب کو اسٹڈی کر لیا ہے؟ وہ پوری طرح چونکا۔ بہت سے مذاہب کو اسٹڈی کیا ہے ڈیڈ، اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے ہم جیسے عظیم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اتنا ہی بھٹکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کرسچین نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ شراب حرام ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سکون کی ایک گہری سانس خود بخود اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ اس کی بیٹی صرف مذہبی نہیں بلکہ وہ اپنے مذہب سے عشق کرتی تھی، اور اس معاشرے میں جہاں مذہب کو اولڈ کلچر کہہ کر چھوڑا جا رہا تھا، وہاں ایسے اسکالرس کی ضرورت ہے جو مسلم اسکالرس کا جواب دے۔ اور جانے کہ وہ دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اینا جونز دبا کر یہ کام ضرور کرے گی، وہ ایک بہترین عیسائی اسکالر بنے گی۔ ہاں بیٹا، ہمارا مذہب بہت عظیم ہے، بس آج کل کے نوجوانوں نے مذہب سے دوری اختیار کر لی ہے۔ انکل، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی لے کر جاؤں، مگر وہ سب تیار ہی نہیں ہوتے۔ کافی دیر سے چپ بیٹھے کروشوں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، بلکہ ان لوگوں کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں کسی کلب یا بار وغیرہ میں لے جائیں۔ اینا نے اپنی پونی چلاتے ہوئے مزے لے کر کہا تو کروشوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ جونز کی مسکراتی ہوئی نظریں کروشوں کی طرف اٹھی تھی، لیکن بیچ میں سائڈ پر رک گئی تھی۔ وہاں قرآن اور بائبل رکھی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سی گھبراہٹ نے آن گھیرا۔
اسے لگا وہ کتاب نہیں بلکہ کوئی طوفان ہو جس کا رخ پھیرنا اب اس کے لیے آسان نہیں۔ اینا تم نے اس سے پہلے مذہب اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ جان سے پوچھا۔ مذہب اسلام؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ اس سے حیران ہو کر باپ سے پوچھا۔ یہی مذہب ہے جس کی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، تم اسٹڈی کرو گی تو جان جاؤ گی کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل اور سخت مذہب ہے، خاص کر عورتوں کے متعلق تو اس کے نظریات بہت ہی عجیب ہیں۔ عورتوں کو گھر کے اندر قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی، ان کا بس چلے تو شاید ان عورتوں کی سانسوں پر پابندی لگا دے۔ جان نے نخوت سے کہا۔ او گاڈ، اتنا ظلم! اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ انکل، عورتیں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کمزور سی، ان پر اس طرح ظلم کرنے والے تو بزدل ہوتے ہیں۔ کروشو نے کہا تو جانس مسکرا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر کیا کیا جائے، یہی اس مذہب کے عقائد ہیں۔ یہ تو بہت غلط بات ہے ڈیڈ۔ اینا کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ پہلے تو بہت ہی سختیاں تھیں، لیکن اب ان کی نوجوان نسل باشعور ہوتی جا رہی ہے اور وہ یہ سب ختم کر رہی ہے، مگر ان کی سختیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ جانس نے کہا۔ پھر تو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ کروشو نے کہا تو جانس بے اختیار ہنس پڑا۔ بیٹا، یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جس طرح اور کتابیں پڑھ کر رکھ دیتے ہیں اسی طرح ان کی بھی پڑھ کے رکھ دیں، زیادہ غور و فکر نہ کریں۔ اینا نے جانس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ لیکن انکل، کبھی موقع ملے تو ضرور ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ کروشو کی ٹانگ وہی اٹکی ہوئی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، ہماری بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ہمیں۔ جانس نے اسے تسلی دی۔ اور ریئلی انکل، کیا وہ لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں؟ کروشو بڑی دلچسپی سے بولا۔ ہمارے مذہب میں داخل تو ہو جاتے ہیں، مگر یہ ظالم لوگ اس سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس بار اینا بھی چونک پڑی۔ جان سے مار دیتے ہیں وہ لوگ اپنا مذہب بدلنے والوں کو؟ جانس نے نفرت سے کہا۔ اور میرے خدا، اتنا ظلم! اینا سفید پڑ گئی اور کروشو ساکت رہ گیا۔ ڈیڈ، باتیں ختم ہوگی تو آ جائیں، موم نے کھانا لگا دیا ہے۔ جولین نے کمرے میں جھانک کر کہا۔ تم اسٹڈی کر لو تو یہ کتاب مجھے دے دو، میں نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ جانس نے اٹھتے ہوئے اینا سے کہا۔ نہیں ڈیڈ، اب مجھے یہ کتاب نہیں پڑھنی۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ جانس کو خوشی نے آ گھیرا اور وہ ایسے خطرناک مذہب سے اپنی بیٹی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کروشو اور جانس باہر نکل گئے، دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے رک کر سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی۔ قرآن اور بائبل اتنی دور سے بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری کی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کھانے کے بعد جینیفر کمرے میں آئی تو جانس نے کہا۔ جینیفر حیران رہی۔ مگر کیوں؟ میں چاہتا ہوں جینی کہ وہ کتاب اینا کے ذہن سے نکال دوں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے جانس؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ جینی، یہ مذہب بڑا عجیب ہے، اس کے پھیلنے کی شرح بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، مجھے ڈر ہے اس مذہب کی تعلیم کہیں میری بیٹی کو اپنے بس میں نہ کر لے۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ جانس، کیا اس مذہب نے آپ کو اپنے بس میں کیا؟ آپ اسے اتنا پڑھ چکے ہیں، پھر بھی وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو سکا ہے نا؟ تو آپ سے بھی کہیں زیادہ مذہبی ہے۔ جینیفر نے اسے تسلی دینی چاہیے۔ لیکن جینی، میں پھر بھی اس واقعے کو اینا کے ذہن سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ ریلیکس جانس، آپ پریشان مت ہوں۔ جینیفر نے اس کے ہاتھ تھام لیے، لیکن اس کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کروٹ بدلتے بدلتے وہ تھک گئی تھی۔ یہ پہلی رات تھی جو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے سو جانے کی عادی تھی اور آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آئی تو حسب عادت بستر میں گھستے ہوئے اس نے کتاب نہیں اٹھائی تھی، بلکہ بہت دیر سب سے اوپر موجود کتاب کو دیکھا، پھر تھک کر لیٹ کی۔ ڈیڈ کی باتیں یاد آئی تو اس نے گھبرا کر رخ پھیر لیا۔ کیسے مظلوم عورتیں ہوں گی وہ بیچاریاں، اسے ان اندیکھی عورتوں سے شدید ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بہت دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب ہی دروازہ بجا وہ چونک اٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ڈیڈ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جانس اب آگر نے سب سے پہلے سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی تھی۔ وہ کتاب ویسے ہی وہاں پڑی تھی۔ اسے اپنی بیوی پر بہت پیار آیا جس نے بالکل سچ کہا تھا۔ اینا اس کی فما پردار بیٹی ہے، وہ اس کتاب کو اب کبھی ہاتھ نہیں لگائے گی، مگر وہ اس کتاب کو سوچے بھی نہ، اس لیے وہ اسے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ اینا، ہم نے گھومنے کا پروگرام بنایا ہے، ہم 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تم پیکنگ کر لو، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ڈیڈ، یوں اچانک؟ اس نے حیران ہو کر پہلے ڈیڈ کو پھر واک کو دیکھا جو اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی۔ کوئی سوال نہیں، جلدی کرو، میں کروشو کو اٹھا رہا ہوں۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر مڑ گیا، جبکہ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور بیگ اٹھا کر پیکنگ کرنے لگی۔ باہر نکلنے لگی تو اسے یکلخت اپنا موبائل یاد آیا جو بے دھیانی میں ان کتابوں کے اوپر رکھا تھا۔ وہ موبائل اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی۔ قرآن اور بائبل، ایک تقابلی جائزہ، کسی مسلم اسکالر کی کتاب جسے دیکھ کر اسے پہلی بار تو غصہ آیا تھا۔ ایسا کیا ہے اس کتاب میں؟ بہت سے انسانوں کی طرح اس کا فطری تجسس جاگ اٹھا۔ مجھے اتنی دیر سے صرف اسی کتاب کو دیکھ رہی تھی، اس کتاب کی وجہ سے وہ اب تک سو نہیں سکی تھی۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر بیچ میں سے کھول کے دیکھا۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔
ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بے شک سورۃ ابراہیم، قرآن مجید میں اسی سورۃ ابراہیم میں آگے چل کر ایک اور رہنمائی اور بھرا پیغام دکھائی دیتا ہے۔ القرآن یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ پھر سورۃ زمر میں قرآن حکیم کے مقام و منصب کے بارے میں مزید وضاحت ملتی ہے۔ چنانچہ فرمان رب تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہوگے۔ وہ سن کھڑی رہ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اجنبی الفاظ اس کے سر سے گزر جانے چاہیے تھے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ باتیں اس نے کبھی کسی مذہب کی کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ یہ کون متکلم تھا جس نے اپنا کلام اس کی سماعت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پل بھر میں اس کی ہر رگ میں اتار دیا تھا؟ ایک ایسی آواز تھی جس نے اس کی سماعت پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سوچتی چلی گئی، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں اور تم کیا کھڑے کھڑے سو گئی ہو؟ کروشوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ کتاب سمیت لڑکھڑائی۔ غیر ارادی طور پر اس نے کتاب کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ وہ دھاڑی، جہاں سے تم نے کھڑے کھڑے سونے کا طریقہ سیکھا۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں تمہیں؟ اس نے کتاب کو سائڈ پر رکھا، بالکل یوں کہ کروشوں کو بھی محسوس نہ ہوا۔ میرا بیگ لے کر چلو، میں آتی ہوں۔ یہ انکل کو بھی جانے کیا سوچی اس وقت؟ یہ کون سا وقت ہے گھومنے کا؟ کروشو شاید سو چکا تھا، تبھی قدرے بیزار تھا۔ اس نے کتاب کو دیکھا جو آج اس کی گھر بدری کا سبب تھی۔ اس کے مصنف کا نام دیکھتی وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اینا یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ جانز ایک مذہبی جلسے میں شرکت کے باعث آج 4 بجے گھر آیا تھا اور اینا کو باہر لان میں گھاس پر ایزی چیئر میں بیٹھی دیکھ کر وہ اس کی طرف چلا آیا۔ خدا کو ڈھونڈ رہی ہوں یہاں بیٹھ کر؟ اس کے چہرے پر حیران مسکراہٹ ظاہر آئی۔ وہ 19 سال کی اینا باگر کے جواب سے خاصا محظوظ ہوا۔ صبح میں نے سورج کو خدا سمجھ لیا تھا ڈیڈ، مگر شام ہونے پر وہ ڈوب گیا۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ چاند ہی میرا خدا ہو۔ وہ بہت تھکے تھکے لہجے میں بولی، جیسے کوئی اپنے سفر کے شروع میں تھک جائے۔ کیا بکواس کر رہی ہو اینا؟ اندر چلو، جانز نے غصے سے کہا۔ پل بھر میں اس کا موڈ بدلا تھا۔ ایک شخص نے ہزاروں سال پہلے خدا کو ایسے ہی ڈھونڈا تھا ڈیڈ۔ میں بھی اپنی تلاش اسی طرح شروع کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے خدا مجھے ضرور ملے گا، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اینا ناشکراپن مت کرو، تمہیں خدا مل چکا ہے، صرف ہمارا مذہب ہی سچا ہے۔ وہ پتھر کی مورتی، اسے آپ خدا کہتے ہیں جو چاند سورج سے زیادہ بے بس ہے۔ ہمارے مذہب سے زیادہ سچا تو چاند سورج کی پوجا کرنے والوں کا مذہب ہے۔ کم از کم وہ ایسے کو تو پوجتے ہیں جو ان سے بالاتر ہے۔ جان باگر کا ہاتھ بے اختیار اس کے گال پر پڑا تھا۔ بکواس بند کرو اینا، تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ پلیز ڈیڈ، میرے سوالوں کو اپنے غصے سے مت دبائیں، مجھے ان کا جواب دے۔ اینا تو مجھ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے کندھے پر دباؤ پڑا تو وہ پلٹا۔ جینیفر تھی، وہ اینا باگر کو بڑی سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے عزیز جان کو دیکھ رہی تھی جس نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آپ اندر چلے، تھکے ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر جانس کو اندر لے گئی اور اینا باگر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھی پھر سے آسمان کو تکنے لگی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، بالکل اس کی طرح اکیلا اور تنہا۔ یہ اداسی اس کی زندگی میں بہت خاموشی سے اسی رات چلی آئی تھی جب وہ قرآن اور بائبل کو اپنی سائڈ ٹیبل پر چھوڑ گئی تھی۔ واپسی پر وہ کتاب وہاں نہیں تھی۔ وہ قطعی نہیں چونکی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کتاب کہاں گئی۔ وہ چاہتی تو خاموشی سے اس کتاب کو پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کی نیند اسے روٹ گئی تھی۔ وہ جو ایک ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھی گھنٹوں کتاب ہاتھ میں لیے رہتی تھی، تب کہیں اچھا ٹیسٹ دے پاتی تھی۔ ایک مضمون یاد کرنے میں اسے گھنٹوں لگتے تھے، لیکن وہ ایک صفحہ جسے اس نے سرسری نظروں سے پڑھا تھا، آج 2 سال بعد بھی حرف بحرف اسے یاد تھا۔ شاید قرآن ہی وہ عظیم سچائی تھی جس کے لیے انسان کو بنایا تھا، تبھی تو وہ اس کے دل کے نہا خانوں میں جا بسا تھا۔ وہ جتنا گہرا مطالعہ عیسائیت کا کر رہی تھی، اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مذہب اس کے اندر اٹھتے بہت سے سوالوں کا جواب دینے میں ناکام ہو چکا تھا۔ خدا مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے سامنے اس حال میں آئیں گے کہ وہ سچے اور حق راستے پر ہوں گے۔ میں جس راہ پر چل رہی ہوں، اگر یہ گمراہی ہے تو اس سے چھٹکارا دے، اور اگر سچ ہے تو دل کو قرار دے۔ اس سے آنکھیں موند لی۔ ہر روز کی طرح نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اس کا کوئی دوست ایسا نہیں ہے جانس جس پر اس تبدیلی کا الزام سونپا جا سکے۔ وہ اس روز کے بعد سے آج تک اسلام مذہب کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لائی۔
اس کے باوجود مذہب اسلام کے بہت سے واقعات کا ذکر اکثر کرتی ہے. وہ ہمارے مذہب کے متعلق الٹے سیدھے سوال کرتی ہے مجھ سے، اور پچھلے 15 دن سے تو حد ہی ہو گئی ہے. اس نے چرچانا بند کر دیا اپنی بیٹی کی اس گمراہی پر. جینیفر حقیقتاً رو پڑی. اسے اینا سے جو محبت تھی اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا. تم نے مجھ سے ان سب باتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جینیفر؟ جونس نے ازحد تشویش سے استفسار کیا. مجھے لگا میں اسے سمجھا لوں گی. وہ افسردہ تھی. وہ سوچ رہا تھا جب وہ کسی سے ملتی جلتی نہیں، اسلام کے بارے میں کوئی کتاب لا کر پڑھتی نہیں ہے، پھر اسے کہاں سے اتنی معلومات مل رہی ہیں؟ وہ بھٹک کیسے گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک بار پھر جینیفر سسک اٹھی. یہ پتھروں کا نہیں الیکٹرانک کا دور ہے جینیفر. یہاں اپنی بات کہنے کے لیے ملنا ضروری نہیں ہوتا. تمام معلومات آپ کو ایک کلک پر حاصل ہو سکتی ہے. جینیفر نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکلی. واپسی پر اس کے ہاتھ میں اینا کا موبائل تھا. جونس، اس میں صرف 3 ہی نمبر سیم ہیں، میرا، آپ کا اور کروشو کا. جونس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور مختلف بٹن پریس کرنے لگا. چند منٹوں میں ایک لمبی لسٹ جینیفر کے سامنے تھی. وہ موبائل پر نیٹ یوز کرتی تھی. جینیفر کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی. سب کچھ واضح تھا. جونس کو ملال نے آنکھ گھیرا. یہ بے شک آج کل کی صورت ہے، مگر اس کا غلط استعمال گمراہ کر دیتا ہے. صبح ناشتے کی میز پر موبائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے جونس نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں کتنے دنوں کی بے خوابی کی چغلی کھا رہی تھی. میں نے ابھی کسی راہ پر قدم نہیں رکھا ڈیڈ. اس نے دودھ کا گلاس واپس رکھ کر نظروں کو جھکاتے ہوئے کہا. اپنی راہ کو چھوڑ کر جس راہ پر نظریں جمائی کھڑی ہو ہے نا، وہ گمراہی ہے. جس راہ پر آپ چلا رہے ہیں اس کے لیے من میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں جس کا جواب مجھے کوئی نہیں دیتا. موم بھی نہیں دیتی، اور میں جانتی ہوں آپ بھی نہیں دے سکیں گے. اس نے اپنا بیگ اٹھایا. موبائل لیے بغیر باہر نکل گئی. جینیفر، اینا کو کسی طرح بھی قابو کرو. مجھے امکان ہے کہ مجھے اپنی تنظیم کا صدر بنا دیا جائے گا. میں اتنا بڑا مبلغ ہوں. میری تقاریر لوگوں کے دل موہ لیتی ہیں. ایسے میں میری بیٹی ہمارے مذہب کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو کتنی سبکی کی بات ہوگی. جونس اب اگر ازحد پریشانی سے گویا ہوا. یہ تو دنیا میں بے عزتی کا معاملہ ہے. یہ سوچے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. جینیفر، جو جونس سے زیادہ مذہبی تھی، خدا اور مسیح سے زیادہ محبت کرنے والی تھی، اسے اینا اب اگر کی اس حرکت سے سخت ٹھیس پہنچی تھی. آنٹی، ناشتہ ریڈی ہے. اس پر کروشو اپنی کتابیں لیے اپنے کمرے میں سے نکلا تو وہ دونوں چونکے. ہاں آ جاؤ، اس نے کہا، اور جونس اپنے کمرے میں چلا گیا. آنٹی، آپ سے کچھ بات کرنی تھی. کروشو نے جینیفر کو مخاطب کیا. ہوں. وہ اپنی پریشانی میں مکمل گم تھی. آنٹی، مجھے جاب کی آفر ہو رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ موقع نہ گواؤں. پہلے بھی انکل نے منع کر دیا. میں چپ ہو گیا جب جاب بھی کوئی خاص نہ تھی، لیکن اس بار جاب اچھی ہے تو. جینیفر چونک گئی. کروشو کتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اب اپنے فیصلے خود کرنے لگا تھا. تم جاب کر لو. جینیفر نے اس بار اسے روکنا مناسب نہ سمجھا. سچ آنٹی؟ مگر انکل. کروشو کا چہرہ چمک گیا. وہ منع نہیں کریں گے. اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی. اچھا کماؤ گے تبھی تو کوئی لڑکی ملے گی. وہ مسکرائی. لڑکی تو میں ڈھونڈ چکا ہوں. کروشو نے مسکراتے ہوئے کہا تو جینیفر نے چونک کے اسے دیکھا. تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم ہمیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیسی لڑکی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ دیکھو کروشو، میں نے ایسی پرورش نہیں کی تمہاری کہ مجھے ڈر ہے کروشو کہ تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ. اینا کے باعث اس کا دل پہلے ہی دکھا ہو تو اس نے ساری بڑاس اس کروشو پر نکالی. آنٹی، میں اینا سے پیار کرتا ہوں. کروشو نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ اس بار پہلے سے زیادہ بری طرح چونکی. ہم نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کی شادی میں شرکت تک نہیں کی. پھر اب یہ کروشو کی فرینڈ پارٹی میں میری شرکت اتنی اہم کیسے ہوگی؟ اس نے بڑی بے چارگی سے جینیفر سے پوچھا. دیکھو نا، تمہارے پاپا کو لگتا ہے کہ تمہارے لیے کروشو ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا. جینیفر اسے ایک پارٹی میں لے جانے کے لیے تیار کرنے آئی تھی، پر اس کی بات پر وہ پوری طرح چونکی. اینا، کروشو اچھا لڑکا ہے. وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے. تمہارے ڈیڈ بہت خوش ہیں اس رشتے سے. وہ بے دم قدموں سے بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی. اینا، دیکھو بیٹا، یہ ہم تمہاری خوشی کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. وہ بے مشکل بول پائی. کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ جانتی تھی جواب نفی میں ہوگا، اس نے بڑے سکون سے مسکراتے ہوئے پوچھا. میں تو ابھی تک پرانی راہ اور اس کے مسافروں کو ٹھیک طرح نہیں سمجھ سکی. پھر نئی راہ پر نئے ہمسفر کے ساتھ کیسے سفر شروع کروں؟ رگ رگ میں پھیلتی بے چینی کے ساتھ وہ بڑبڑائی تھی. جینیفر نے لب بھینچ لیے. اس نے ہی جونس کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اینا لڑکی ہے. فی الحال جس چکر میں پڑ گئی اس میں سے نکالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک اچھے سے انسان کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو اسے ایسے سپنوں کی ایسی دنیا میں لے جائے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکے. اور وہ شخص اسے کروشو کی صورت میں مل گیا. وہ اپنی بیٹی اینا کے لیے بہت خوش تھی. اینا تیار ہو گئی؟ کروشو نے اس کے روم میں جھانکا. ہاں. اینا کی بجائے جینیفر نے مسکرا کر کہا. واؤ، زبردست سسٹر، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو. جلین نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا. وہ چاہ کر بھی جلین کو مسکرا کر نہ دیکھ پائی. اسے اپنی اس چھوٹی سی فیملی میں سب عزیز تھے، سب اس کی جان تھے. چلے آنا.
کروشو نے کہا تو وہ مشکل چلنے پر خود کو آمادہ کر پائی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اینا مجھے معلوم نہیں تھا کہ انکل اس رشتے کو قبول کر لیں گے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اینا، میں بہت خوش ہوں۔ کار سٹارٹ کر کے مین روڈ پر لاتے ہوئے اس نے اینا سے کہا، وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ تم خوش ہو اینا؟ کروشو کے سوال پر اس نے نظریں اٹھائی۔ خوشی کروشو کے انگ سے جھلک رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے رخ پھیر لیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اینا، اس میں تمہارے پیار کی سوا کچھ نہیں۔ کروشو سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں تمہاری آنکھیں کیا دیکھوں کروشو؟ تم دیکھو میری آنکھیں جو کسی کی تلاش میں اپنی نیند اور آرام جانے کب سے گنوا بیٹھی ہیں۔ اس کے لب آپس میں پیوست تھے، اسی لیے اس کی اس خاموشی پر لب بھیج کر رہ گیا۔ جب میں نے تمہیں دعوت نامہ دیا تھا تو لگا تھا میرا کارڈ بیکار جائے گا، کروشو کے دوست نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکرا دیا۔ یہ میری کزن ہے اینا باگر۔ کروشو نے اس کا تعارف کرایا۔ تمہیں ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ اس کے کہنے پر اینا چونکی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ مگر کیسے؟ اتنے بڑی مذہبی اسکالر جان سے باغی کی بیٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن بڑے بڑے اسکالرس کو جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ اینا کی سنجیدگی مزید بڑھ گئی۔ آئیں پلیز اندر چلیں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وہاں اس کے کلاس فیلو بھی تھے۔ اس کے باوجود ہر لمحہ گزارنا اس کا مشکل لگ رہا تھا۔ کروشو چلے۔ 2 گھنٹے بعد اس کی بے چینی بڑھی تو اسے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ کروشو کی طرف مڑی جو بے قراری چھپائی لب بھیجے داخلی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو، اس کا اپنا ماحول ایسا نہیں تھا۔ پارٹی میں وہ خود بھی ایزی فیل نہیں کر رہا تھا۔ اگر جینیفر نے نہ کہا ہوتا تو وہ کبھی خود نہ آتا۔ ابھی ووٹ نہیں لگا تھا کہ دروازے پر ایک ہیوی بائک آ کر رکی۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ اس کا آنا بیکار نہ جا سکا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ بس اب چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ تمہاری پارٹی میں رونق تو اب آئی ہے۔ بہت سے لوگ اٹھ کر آنے والے کے استقبال کے لیے چلے گئے۔ دروازے پر رش لگ جانے کے باعث وہ دونوں وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اینا دیکھو، اس لڑکے کے گلے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں لگ رہی ہیں، کروشو نے اسے مخاطب کیا۔ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اس نے اس طرف سے نظریں پھیر لی تھی۔ کروشو کے لب بھیجے تھے۔ یہ کس مذہب کا ماننا تھا؟ وہ جانتا تھا۔ اس شخص کا فاصلہ ان کی ٹیبل پر سے گزرتے ہوئے رکا۔ ہائے کروشو، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ وہ مخاطب کروشو سے تھا، لیکن اس کی نظریں اینا پر تھیں اور جن نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا کروشو کو خاصا ناگوار گزرا۔ اس کی بے باک نظروں کو برداشت کرنا اینا کے بس میں نہیں تھا۔ اس کا جی چاہا اس شخص کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی عورتوں سے کہو چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال لو۔ اسے یہ آیت پوری عبارت کے ساتھ یاد نہ آئی، لیکن یہ حصہ بھی اسے گونگا بہرا بنا گیا۔ اس کا باپ جس مذہب کو برا کہتا تھا، خدا نے ہر اچھائی اسی مذہب میں اتاری تھی، مگر کیوں؟ اگر میں نے اپنا جسم چہرے سمیت چھپا رکھا ہوتا تو یقیناً یہ بیہودہ نظریں مجھ پر یوں گڑی نہ ہوتی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی، جس کی ہر بات حق اور سچ تھی۔ یہ بات اکثر مواقع پر ثابت بھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ سامنے کھڑا شخص بری طرح چونکا۔ وہ نہ تو نظریں جھکا رہی تھی، نہ ہی کسی قسم کو پھر رسپانس دے رہی تھی۔ تم کیسے ہو غازان عصر؟ کروشو نے کہا، مگر وہ اینا باگر کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جو پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھی۔ غازان عصر کروشو کا بس نہیں چلا تھا وہ اینا کو وہاں سے غائب کر دیتا۔ غزنی، آؤ، تمہارے لیے آج میں نے زبردست شراب منگوائی ہے۔ پارٹی میزبان اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گیا۔ وہاں شراب کی بوتلیں رکھی تھی اور سب سے زیادہ وہی پی رہا تھا۔ کتابوں میں بڑی بڑی باتیں لکھنے والوں کی حقیقت ذرا دیکھو ذرا، یہ ہے مسلمان۔ کروشو تنفر سے کہتا کھڑا ہوا اور اینا باگر کو ہوش سا آیا۔ اسے یوں زبردستی پارٹی میں لانا، اتنی دیر تک بیٹھنا اور اس شخص کے آتے ہی واپسی کے لیے چل دینا، تو یہ سب ایک گمراہ مسلمان کی نمائش کا ڈرامہ تھا۔ وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اتنے عیسائیوں کو گمراہ دیکھ کر تم مذہب عیسائی سے بدظن نہیں ہوئے، مگر ایک گمراہ مسلمان کو دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو جاؤں گی، ایسا کیوں کر لگا تمہیں؟ وہ درشتگی سے بولی۔ کروشو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سچ مچ ایک ذہین لڑکی تھی۔ یہ جینیفر کا ہی پلان تھا کہ اس کا دل اسلام سے برا ہو سکتا ہے جب وہ گمراہ مسلمانوں کو دیکھے گی۔ یہ مسلمان کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گئی۔ بمشکل کروشو نے بھی اس کی تقلید کی۔ آنٹی اینا مذہب اسلام کو بہت زیادہ پڑھ چکی ہے، بلکہ شاید وہ یہ مذہب قبول کر چکی ہے۔ کروشو نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو کروشو؟ جینیفر کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ جس پل میں نے اسلام قبول کیا، اس پل میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ اسی پل اینا نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ اینا، تم؟ جینیفر کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ تمہارے دل میں جو بھی سوال اٹھتے ہیں تم اس پر اپنے ڈیڈ سے بات کرو۔ تم یقین کرو اینا، تمہیں پتہ چلے گا تمہارا مذہب کتنا سچا ہے۔ اور اسلام سے بڑا سخت اور مشکل مذہب نہیں۔
تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ وہ اس کے پاس آئی، وہ اسے بے تحاشا پیار کرتے ہوئے بولی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی مام، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ریئلی یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ مجھے میری زندگی جینے کا حق دے، مجھ سے یہ حق مت چھینیں آپ لوگ۔ مجھے کسی بھی بے عمل مسلمان کو دکھا کر اسلام سے بدگمان کرنے کی کوشش مت کریں، اور میں کروشو سے شادی بھی نہیں کروں گی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں تھک گئی ہوں مام اس جھوٹے راستے پر چلتے ہوئے۔ میں نے 15 دن پہلے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں چرچ بھی اسی لیے نہیں جاتی کیونکہ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جینیفر نے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ اگلے پل جینیفر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس بار وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور گھوم کر صوفے پر جا گری۔ جینیفر نے آگے بڑھ کر اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ یہ کیا کیا تو نے اینا؟ مسیح کی منکر ہو گئی تو جینیفر۔ اس کی آخرت تباہ ہو جانے پر روتے ہوئے اسے بے تحاشا پیٹ رہی تھی اور وہ آواز نکالے بغیر خاموشی سے پٹ رہی تھی۔ جینیفر اس کی سگی ماں نہیں تھی، مگر اینا باگر اس سے بدگمان نہیں تھی۔ اینا باگر کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس کی سگی ماں ہوتی تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتی۔ جینیفر کا اس پر احسان تھا کہ اس نے اسے سگی ماں سے زیادہ پیار دیا تھا، لیکن یہ خاموشی سے پیٹنا اور اپنے بچاؤ کی کوشش تک نہ کرنا کسی احسان کے تحت نہ تھا، بلکہ یہ تو اس کے رب و عز و اجل کا فرمان تھا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور نماز کے بعد یہ دوسرا حکم تھا جس پر عمل کی سعادت اسے نصیب ہو رہی تھی۔ پلیز آنٹی چھوڑیں اسے۔ اس کے سفید چہرے پر نیلے نیلے داغ پڑ گئے تھے۔ جینیفر کے جوتوں نے اسے بہت زخمی کر دیا۔ کروشو سے اس کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اینا کو چھڑانا چاہا۔ کیسے چھوڑوں اسے؟ یہ جانے کہ ان باتوں کو پڑھ کر پاگل ہو گئی ہے ایسے کیسے اسے خود کو تباہ کرتے دیکھوں؟ وہ پھر اسے مارنے کو لگی۔ پلیز آنٹی انکل کو تو آنے دے، وہ خود اس سے پوچھ لیں گے۔ کروشو نے جینیفر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ شاید آج وہ جان سے مار دیتی۔ کروشو اسے بڑی مشکل سے قابو میں کیے ہوئے تھا۔ جانز اباگر گھر آیا تو اینا اباگر کو صوفے پر نیم مردہ حالت میں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جانز، اینا نے اسلام قبول کر لیا۔ جینیفر کی روتی آواز نے اس کے قدموں سے زمین کھینچ ڈالی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ آج ہی اسے اس تنظیم کا صدر بنایا گیا تھا، آج ہی اسے اتنی بڑی خوشی ملی تھی، عمر بھر کی ریاضت کا صلہ ملا تھا، اور آج جینیفر یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے لگا وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور سب ٹھیک ہوگا۔ اس کی اینا اس سے اس کی خوشی شیئر کرے گی، دن بھر کے واقعات بتائے گی، وہ بھی اٹھے گی اور اس کی پسند کا کھانا بنائے گی۔ مگر نہیں، اینا باگر تو مر چکی تھی۔ یہ جو سامنے ہے یہ تو پتہ نہیں کون تھی؟ اس نے تعصب سے پوچھا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، جینیفر نے سسکیاں لیتے ہوئے بمشکل کہا۔ وہ تو بورڈنگ بھی نہیں جانا چاہتی تھی اسے چھوڑ کر، پھر بھلا وہ کہیں اور کیسے جا سکتی تھی؟ وہ اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اینا باگر کو اٹھایا۔ کیا پتہ جینیفر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، کیا پتہ اینا نے کچھ اور کہا ہو، جینیفر نے کچھ اور سنا ہو۔ اس نے اینا باگر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی۔ جینیفر نے اسے بہت مارا تھا۔ اس کے بدن پر پڑے نشان جانز اباگر کے دل کو چیر رہے تھے۔ اینا اٹھو اٹھو بیٹا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولا۔ اینا باگر نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کروشو نے پانی لا کر دیا۔ اس نے اسے پانی پلایا۔ اس کی حالت بحال ہوئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ مام کیا کہہ رہی ہیں اینا؟ جانز نے اس سے اس بات کی تصدیق چاہی۔ شاید وہ جینیفر کی بات کا یقین نہیں کر پا رہا تھا ابھی تک کہ کیا پتہ جینیفر اس کی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ بھلے لاکھ پیار سے اس نے اینا کو پالا تھا، لیکن تھی تو ستیلی ماں۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں ڈیڈ، وہ میرے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں کہہ سکتی۔ اس کی دلیری پر کروشو کے لب بھینچے۔ جینیفر نے اسے صرف مذہب کی خاطر مارا تھا، لیکن جانز اباگر کی تو عزت اور ساکھ کا معاملہ تھا، وہ تو پتہ نہیں کیا حشر کرے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کوئی گنجائش تھی شاید ابھی بھی؟ اس نے یہ سوال پوچھا۔ میں نے جو راہ سچی دیکھی اس پر قدم رکھ دیا، اینا نے دلیری سے کہا۔ اینا تم کچھ نہیں جانتی، ابھی بچی ہو تم۔ اس نے حد درجہ برداشت سے کام لیا۔ جو جان گئی ہوں وہ کافی ہے ڈیڈ۔ کیا جان گئی ہو تم؟ وہ دھاڑا تھا۔ یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق آ چکا ہے اور قرآن اس کی کتاب ہے۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اور بھی ہیں، لیکن ان کے ماننے کا صحیح طریقہ صرف قرآن میں درج ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو جس طرح نازل ہوئی اب تک ویسی ہے۔ اس کے لاتعداد نسخے ہیں، ایک حرف کا معمولی سا فرق بھی نہیں ملے گا، چاہے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کی کسی بھی گلی کے کسی مکان میں موجود قرآن کو پڑھا جائے، نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ جبکہ بائبل ایک ہی شہر کے 3 چرچ میں 3 الگ الگ بائبل موجود ہے۔ بتائیں آپ ایسا کیوں ہے؟ اس نے نہایت اطمینان سے اپنی بات مکمل کی۔ جانز اباگر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ایک بائبل میں ایک واقعہ پر 5 لاکھ لوگ بتائے جاتے ہیں، اور دوسری بائبل میں اسی واقعے کے لیے 10,000 لوگ بتائے جاتے ہیں۔ اب سچ کیا ہے، 5 لاکھ یا 10,000؟ آپ بتائیں سچ کیا ہے؟
لیکن نہیں، مجھے آپ سے یہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ بائبل میں اتنا فرق اور قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن وہی حق ہے ڈیڈ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لے رکھا ہے، اور خدا نے مجھ پر کرم کیا ہے ڈیڈ، دیکھنے کے لیے جو آنکھیں دی ہیں ان سے مجھے حق دکھایا ہے۔ پلیز ڈیڈ مجھے سمجھیے، میری محبت کو سمجھیے، مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ اس نے روتے روتے اپنی بات مکمل کی۔ جان باگر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے زخمی چہرے پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ جان نے اسے جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا اور اس وقت تک نہیں رکا جب تک خود نہیں تھک گیا۔ جینیفر زبردستی سے کمرے میں لے گئی۔ کروشو نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا لیکن وہ بے سود تھی۔ وہ رات سبھی کے لیے بھاری تھی۔ اس کی معمولی سی بیماری پر ساری رات اس کے سرہانے گزارنے والے ماں باپ اس کی بے تحاشا راہوں اور سسکیوں پر بنا پکڑے صبح جان ایک بار پھر ناممکن سی کوشش کرنے چلا آیا۔ اینا وہ مذہب چھوڑ دو، مجھے تمہاری وجہ سے رسوا ہونا پڑے گا، میں کبھی یہ گوارا نہیں کروں گا، اور یہ تو میں بھی گوارا نہیں کروں گی کہ آپ کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہو جاؤں۔ اس نے خاموشی سے سوچا۔ وہ یہ کہہ کر باپ کو مشتعل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اینا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اسے سے دھاڑا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ڈیڈ، اس نے بے بسی سے کہا۔ دین اسلام کی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی تھی، اب پھر غلط راہوں پر قدم نہیں رکھ سکتی تھی، یہ طے تھا۔ بکواس نہیں سننی مجھے تمہاری۔ اس کی داہنی آنکھ پر خاصا بڑا زخم تھا جس کے باعث اس کی آنکھ بند تھی اور پورا چہرہ سوج کر نیلا ہو رہا تھا۔ جانز نے ایک تعصب زدہ نظر اس پر ڈالی۔ میں واپسی پر تم سے بات کرتا ہوں لیکن تب تک تمہارا کھانا پینا بند۔ آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں گے تو میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ یہ اللہ کی محبت تھی جس نے اسے اتنا مضبوط بنا ڈالا تھا۔ میں دیکھتا ہوں تم کب تک اس پر قائم رہتی ہو۔ اس کے باپ نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ 2 دن تک کمرے میں بند کمرے میں وہ تڑپتی سکتی رہی لیکن اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ بے سود بیڈ پر پڑی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ کہو اینا کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ایک پل کے لیے جان باگر کا دل کانپا۔ وہ یوں بے سود پڑی تھی گویا مر چکی ہے، لیکن بڑی دیر بعد اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ وہی اس کی آواز تو نہ آئی، بس ہونٹ ہلے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگا تھا تم بھوکی رہو گی تو مان جاؤ گی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ میں نے تو کہا تھا آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں گے تو میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط تھا۔ جان سر ہلا کر رہ گیا۔ اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے جان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جینیفر وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لاؤ۔ جان سے مار دیں گے کیا اسے؟ جینیفر لرز کی۔ نہیں، جب تک وہ واپس اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتی عیسائی ہونے کا تب تک میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اسے لگا تھا وہ اس کے باپ ہیں، اس کے ساتھ بہت برا نہیں کریں گے، اس کی محبت کو سمجھیں گے اور شاید اسے گھر سے نکال دیں گے، مگر اسے یوں اذیت دیں گے اس کا تصور اس نے نہیں کیا تھا۔ کروشو نے اس کے منہ پر پٹی بندھوا کے اس کے باپ نے وہ گرم سلاخیں اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ جی سکی نہ مر سکی۔ جینیفر باہر نکل گئی۔ وہ اس سے واقعی محبت کرتی تھی تبھی اسے دیکھا نہ گیا۔ اپنا فیصلہ بدل رہی ہو؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ وہ تکلیف سے بے ہوش ہوگی لیکن اسے یاد تھا بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو مزید 2 دن گزر چکے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے سامنے شیشے پر نظر ڈالی، چہرہ بہت بدنما ہو چکا تھا۔ اے رب العالمین، اگر میں اس حال میں مر جاؤں تو میری 15 دن کی عبادتوں کے طفیل میری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس کا انگ انگ شدت درد سے بے حال تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل کر اندر آتی اس کی ماں چونک گئی۔ اینا تم اٹھ گئی؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ ماں پلٹ گئی۔ واپسی پر اس کے ساتھ کھانا تھا۔ مجھے افسوس ہے بیٹا، تمہارے ڈیڈ تمہارے ساتھ اتنی سختی سے پیش آئے، مگر وہ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ کچھ کھا لو بیٹا، تم نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے اسے اٹھنے کے لیے سہارا دیا مگر وہ بری طرح کرا اٹھی۔ جانے کہاں زخم تھے جو دوا نہ ہونے کے سبب پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے، اور اس وقت انجانے میں جینیفر کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے مزید تکلیف بڑھ گئی۔ تم کچھ کھا لو، میں تمہارے لیے دوا لاتی۔ اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ اس سے یہ درد نہیں سہا جا رہا تھا۔ جینیفر باہر نکل گئی۔ یہ درد کی ٹیبلٹ کھا لو۔ اس نے خالی پیٹ وہ گولیاں کھا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جینیفر سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا سکی۔ اینا اپنے ڈیڈ کی بات مان لو بیٹا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جینیفر تڑپ کے رہ گئی۔ جینیفر سے اسے اس حال میں دیکھا نہ گیا۔ وہ باہر نکل گئی لیکن جانس کو اس نے نہ اینا پر تشدد نہ کرنے کے لیے منا لیا تھا، پر وہ جس وجہ سے رکا تھا وہ اینا کے لیے زیادہ پرتشدد تھی۔ آج رات ہم تمہاری شادی کروشو سے کر رہے ہیں۔ اب تو زخموں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ بھوک سے حلق میں جان آ گئی تھی لیکن مزید روح فرسا خبر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ اپنے دفاع کے لیے یہاں سے بھاگتی بھی تو کہاں جاتی؟ اسے لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے مولا، میں مجبور ہوں، میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے تجھ سے محبت ہے اللہ، مگر میں کیا کروں؟ کیسے انہیں روکوں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ میں ہار گئی مولا، ہار گئی ماں۔ اسے کچھ یاد آیا تو اس کی ویران آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ جب وہ اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی تب ایک واقعہ پڑا تھا غزوہ بدر کا، جس میں 313 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے لاتعداد مشرکوں کا مقابلہ کیا تھا۔ حالانکہ یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہارنے کا ڈر تھا، لیکن تب خدا نے فرشتے بھیجے تھے، ان کی مدد کی تھی۔ اس واقعے میں مسلمانوں کی ہمت اور استقامت نے اسے از حد متاثر کیا تھا۔ وہ سب خدا سے محبت کرنے والے تھے اور ان کی جیت خدا کی ان سے محبت کی نشانی تھی۔ میں مقابلہ کروں گی، میں ضرور لڑوں گی، اس نے پرعزم انداز میں عہد کیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، وہی ہے جو اس حال میں بھی اسے ہمت و عزم سے نواز رہا ہے۔ 6 سال پہلے جب تم میرے پاس آئی تھی، میں نے تمہارے سامنے سب سے پہلے یہ آپشن رکھا تھا کہ تم شادی کر لو۔ ڈاکٹر زبیر داؤد کے بلانے پر وہ آج ان سے ملنے آئی تھی۔ ان 6 سالوں میں کسی باپ کی طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد اس اسلامک سینٹر میں ہی ان سے رابطہ کیا تھا۔ وہ ان کے پاس اس شرط پہ آئی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح شو نہیں کریں گے۔ وہ اپنے باپ کی رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد باپ سے بچنے کے لیے اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے قرۃ العین نام رکھ لیا۔ عبایا اور حجاب لینا بھی شروع کر دیا۔ ڈاکٹر زبیر داؤد کے اسپتال میں ریسیپشن پر حجاب کے ساتھ جاب کر کے اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور آج کل وہ یونیسیف میں جاب کر رہی تھی، جو کہ بالکل اس کے مزاج کے مطابق تھی۔ ڈاکٹر زبیر داؤد اس کی جاب کے لیے راضی نہ تھی، مگر وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک شخص کا احسان لے کر وہ آج تک اس کا بدلہ نہ چکا پائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج آپ نے مجھے ان باتوں کے لیے بلایا ہے قرۃ العین، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ مسز زبیر داؤد نے کہا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب برا ہے، مگر میں بے صاحبانی کے عالم میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح میں اپنے شریک سفر پر بوجھ بن جاتی۔ کسی بے سہارا کی مدد چند دن تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بوجھ ساری زندگی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی تھی۔ قرۃ العین، وہ دونوں میاں بیوی اس کے کھوئے ہوئے انداز کو دیکھ کر محبت سے بولے، تم نے ایسا کیسے سوچا؟ مذہب اسلام میں مرد خود سے وابستہ عورت کو کبھی بوجھ نہیں سمجھتے، وہ یہ ذمہ داری تا حیات خوشی سے نبھاتے ہیں۔ مسز زبیر داؤد کی خفگی سے کہنے پر وہ کچھ نہ بولی۔ اب تو تم یقیناً مستحکم ہو، ایک اچھی پوزیشن رکھتی ہو، اس لیے اب یقیناً تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر زبیر نے جواز پیش کیا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ اس نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ وہ دونوں اس کی بے چینی اور اضطراب پر پریشان ہو گئے۔ قرۃ العین، کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ مسز زبیر داؤد نے محبت سے پوچھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم اس لڑکی سے ایک بار مل لو، مجھے امید ہے کہ تمہیں وہ بہت پسند آئے گا۔ زبیر داؤد نے ہر رشتے کے لیے یہ جملہ بولا تھا اور اس سے ہر بار ملے بغیر انکار کر دیا تھا۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہلنے لگا، دانتوں تلے ہونٹ دبائے اپنی اضطراری سی کیفیت پر قابو پانے میں مگن ان دونوں کو قدرے چونکا آ گئی۔ یہ انکار کسی کا انتظار ہے کیا؟ مسز زبیر کے کہنے پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی، پھر نفی میں سر ہلاتے تیزی سے باہر نکل گئی۔ بہت دیر تک اس نے خود پر قابو پایا، اس سے ڈرائیونگ تک نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک اسے ایک ہی فکرے کی گونج اس کے ساتھ تھی، یہ انکار کسی کا انتظار ہے۔ بستر پر اوندھے منہ گرتے ہوئے اس نے کانوں پر تکیہ رکھ لیا تھا، مگر یہ آواز پھر بھی بند نہ ہو سکی۔ اینا، یہ انتظار لا حاصل ہے، دل نے چپکے سے کہا تھا۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ چونکی۔ سب اسے قرۃ العین کہتے تھے یا پھر اینا۔ دل نے یہ نام کس سے سیکھا؟ میرے خدا، یہ خواہش کب دل میں پنپ اٹھی مجھے نہیں معلوم۔ یا خدا، مجھ پر اتنی مہربانیاں ہیں تیری کہ شکر کی بھی استطاعت نہیں ہے مجھ میں۔ میری اور تجھ سے مزید طلب بھی ختم نہیں ہوتی، تو ہی میرا مالک پروردگار ہے، تجھ سے ہی مانگوں گی، میرے دل کو قرار دے، میرے دل کو قرار دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ساری زندگی اس کا انتظار، مولا مجھ پر رحم فرما، میرے دل سے اس کو نکال دے۔ میں نے تیری شناخت سے اطاعت تک ہر کام خود کیا، میں نے جو کیا تیری چاہت میں کیا، پھر یہ کیسے ہو گیا مجھے خبر نہیں۔ وہ کس راستے میرے اندر آیا، مجھے تو اب تک اس راستے کا ہی پتہ نہیں مل سکا۔ ساری زندگی اس کا انتظار، جسے کبھی نظر بھر کر دیکھا نہیں، اس کا ہر نقش دل میں نقش ہو گیا۔ یہ کیا ہے یا رب تیری بے شمار نعمتوں میں ایک نئی نعمت یا مجھ گناہ گار کی کوئی آزمائش؟ یہ نعمت ہے تو شکر گزار بنا دے، اور اگر کوئی آزمائش ہے تو صبر عطا فرما۔ ہر پرپوزل پر وہ ایسے ہی تڑپ جاتی تھی۔ یہ کچھ نیا نہیں تھا، 2 سال سے یہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی، مگر اس کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ میم، یونیسیف کے ہیڈ کوارٹر سے کچھ لوگ آئے ہیں، اندر ان سے میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ چونکی، اسے اس بات کا بالکل دھیان نہیں رہا۔ وہ لب بھیجتی میٹنگ ہال کی طرف آ گئی۔ آئیے مس میڈم نے گھورا تو وہ اپنی چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ جی سر، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر کی آواز پر اس کی نظریں اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ بے حد مغرور، نقوش میں بے پناہ وجہ سمیٹے وہ چیئرمین کی سیٹ پر بیٹھا شخص اسے ارد گرد کا سب بھلا گیا تھا۔ اس کی اٹھی ہوئی ناک، بڑی بڑی سرخ سی آنکھیں اور پیشانی پر آئی کچھ سلوٹیں کسی کو بھی بے تکلف نہیں ہونے دیتی تھی، وگرنہ یہاں تو سبھی بے تکلفی سے ملنے والے لوگ تھے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب وہ لوگ اس میٹنگ سے فارغ ہوئے تھے۔ وہاں موجود لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی اس سے خاصے متاثر تھے۔ میٹنگ کے بعد کھانے کا انتظام تھا۔
وہ اپنے حجاب کی وجہ سے یہاں کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے روم کی طرف جانے لگی۔ قرۃ العین وہ جو اس کی طرف پشت کیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا چونک کر مڑا۔ سامنے میڈم کھڑی تھی مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ عبایا اور حجاب میں موجود لڑکی کو اس نے تبھی دیکھ لیا تھا جب وہ ہال کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر وہ قرۃ العین ہوگی، وہ ساکت رہ گیا۔ کیا وہ ابھی تک قرۃ العین ہی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک وقتی طور پر دیا جانے والے نام کو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا، مگر کیوں؟ کیا 6 سال گزرنے کے بعد وہ اسے بھولی نہیں تھی؟ لیکن یہ وہی قرۃ العین تھی، اس کا کیا بھروسہ تھا؟ وہ کیا کرے کہ کیا اسے جا کر پوچھے؟ لیکن پوچھے، کیا تم وہی قرۃ العین ہو جس کے جانے کے ساتھ میری نیند، میرا چین بھی چلا گیا؟ وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلا تو چونکا، وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حیرت کی بات نہیں تھی، اس نے کبھی اس لڑکی کے لیے کوئی اپنا کام مرضی سے نہیں کیا تھا۔ تم اینا ہو، تم پر میرے کچھ قرض ہے۔ حجاب کے باوجود اس کا سٹ پٹانا محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا یہ سب خالی ہو چکا ہے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے حجاب کے باوجود پہچان لے گا، مگر وہ تو اسے اس کے نام کے باعث پہچانا تھا، جو نام خود اس نے دیا تھا۔ وہ حیرت سے ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ قرۃ العین نہیں تھی، ان دونوں کے بیچ کوئی لڑائی نہیں تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے بھاگنا پڑتا۔ یہ تو کوئی اور تھی جو شاید اس سے ڈر گئی تھی، کیونکہ اس قرۃ العین کو نگاہیں جھکانا نہیں آتی تھی۔ وہ تو بڑے غور سے اسے دیکھا کرتی تھی اور دیکھتی ہی رہتی تھی۔ یہ شاید کوئی اور تھی جسے اس نے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے خیال کی نفی کی اور باہر نکل گیا۔ یار، میں تیرا بہت گناہگار بندہ ہوں۔ تیری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں اسے ہی طلب کرتا ہوں جو مجھ گناہگار کو تیرے رستے پر ڈال گئی۔ مجھے اس سے ملا دے الہی، مجھے اس سے ملا دے۔ پھر تیری عبادت جب کروں گا تو فقط تیرے لیے، کسی اور کی طلب ہوگی نہ خواہش۔ میری باتوں کو خالص کر دے، اس محبت سے بے چین دل کو قرار دے، مجھے اس سے ملا دے۔ وہ ساری رات ہر رات کی طرح گزری تھی، خدا سے دعا مانگتے، گرتے اور تڑپتے۔ صبح ایک منی آرڈر سے موصول ہوا جس میں اس کے قرض کی رقم تھی۔ وہ اتنی ہی رقم تھی جتنی وہ کبھی اس پر خرچ کر چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ خدا نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی تھی۔ او مائی گاڈ! جینیفر اسے اٹھانے کے لیے روم میں آئی تو وہ چونک پڑی۔ جونس نے حالات کے پیش نظر اس کی شادی میں کسی کو نہ بلانا بہتر سمجھا۔ اس وقت گھر میں وہ تینوں ہی تھے۔ جونس جلدی آئے۔ یہ دیکھے، جونس اب آگر اور خروش ہو تیزی سے اینا کے کمرے میں آئے۔ وہ بھی جینیفر کی طرح چونک پڑے، کیونکہ بیڈ شیٹس کو آپس میں گرا لگا کر جوڑا گیا تھا اور وہ پچھلی طرف سے کھلنے والی کھڑکی سے باہر زمین پر جا گری تھی۔ یہ اینا نے یہ کیا کیا؟ وہ سب بری طرح بکلا کر باہر نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے نیچے سے کھسکتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ پوری طرح سے پریشانی میں یہ بھول گئے کہ اس سے تو ہلا جانا مشکل تھا، پھر وہ دوسری منزل سے نیچے کیسے اترے گی؟ وہ تینوں باہر کا دروازہ کھول کر پیچھے والے حصے کی طرف بھاگے تو مین گیٹ پر کھڑا چوکیدار اچھل پڑا اور غیر ارادی طور پر ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ بھاگ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن تیز چلنے کی کوشش ضرور کر رہی تھی، اور مین گیٹ کو خالی پا کر اس سے خدا کی مدد کا یقین ہو چلا تھا۔ اس نے باہر آتے ہی چادر اوڑھ لی تھی۔ اب اسے کہاں جانا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے بہت دور جانا تھا اور اس کے لیے سب سے پہلے ٹیکسی اسٹینڈ پہنچنا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے پیچھے نہ آئیں، مگر اللہ کی مدد مسلسل ساتھ تھی۔ وہ اتنی آرام سے وہاں سے نکل آئی کہ اسے اندازہ نہ تھا۔ مجھے ہسپتال جانا ہے۔ اسے اپنی جسمانی تکلیف کا اندازہ بخوبی تھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے روڈ کراس کر رہی تھی، ایک تیز رفتار کار نے اسے زمین سے کئی فٹ بلند اچھال دیا، اور جب واپس زمین پر گری تو اسے لگا ملک الموت اس کے قریب آ گئے۔ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے نیم بے ہوشی میں کہا۔ کوئی تیزی سے اس کے قریب آیا، اس پر جھکا، چونک کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اسے محسوس ہوا وہ ایک نام بستر پر موجود ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بہت اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا راستہ سیدھا راستہ تھا۔ تبھی مرنے کے بعد اس پر اس انعام سے نوازا گیا۔ میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حق راستہ پہچانا، اس پر چلنے کی سعادت دی۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو روا ہو گئے۔ تبھی دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ میں مسلمان ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا وہ جواب دے بیٹھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے جو اسے بیٹھے دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ پہلے شاید ملک الموت سمجھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا، اب منکر نکیر سمجھ کر جواب دے رہی ہو، مگر سنو، میں ایک انسان ہوں۔ وہ بری طرح چونکا۔ تو کیا میں مری نہیں تھی؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ اجنبی جانے کون تھا، اور اب اس کا پتہ نہیں کیا حشر ہونے والا تھا۔ آپ کے گھر والوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ آپ اور کروشو نیو یارک گئے ہوئے ہیں۔ وہ حقیقتاً اچھل پڑی۔ لمحہ بھر میں اس نے سوچا تھا کہ وہ یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ کرے گی اور موقع پا کر یہاں سے چلی جائے گی، لیکن وہ جو بھی تھا بخوبی اسے جانتا تھا۔ میرا خیال ہے واپسی پر تمہیں مارنے کا پلان ہے ان کا۔
وہ اس کی بات پر اتنی نہیں بلکہ اس کے پیروں کے قریب آدھا لیٹ کر کوہنی کھڑی کر کے ہتھیلی پر سر رکھ لینے پر ضرور چونکی اور اپنے پیر سمیٹ لیے وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ بہت مارا ہے انہوں نے تمہیں، اینا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہ تھی، وہ بڑی محظوظ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تمہیں اسلام قبول کرنے کی کیا سوجی؟ اینا کو لگا سر پھٹ جائے گا، یہ کون تھا جو سب جانتا تھا، کہیں وہ اسے تنہا لاوارث سمجھ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ خائف ہوئی مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ خدا کی مدد تھا جیسے خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے فرشتے بھیجے تھے، ایسے ہی اس کے لیے اس انسان کو بھیجا تھا۔ لگتا ہے تمہیں تفصیل سے بتانا ہوگا ورنہ شاید تم حیرت کے سبب گونگی ہی نہ ہو جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ شاید ہر بات میں مزہ لینے کا عادی تھا، اس کی حیرت اسے اب مزہ دے رہی تھی۔ میری اپنے دوست سے ریس لگی ہوئی تھی اور میں اس سے بہت آگے تھا، تبھی میں نے دیکھا کوئی روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگا جب تک میں وہاں پہنچوں گا وہ روڈ کراس کر لے گا، مگر نہیں جی، وہ تو روڈ کراس کرنے کی نہیں، خودکشی کرنے کی کوشش میں تھا اور نتیجتاً میری گاڑی سے زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عیسائی اسکالر جان زباگر کی بیٹی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کروایا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور مسلمانوں کے اسپتال لے گیا اور وہاں سے ایک مسلم لیڈی ڈاکٹر کو رازداں بنا کر اس کا علاج شروع کروایا۔ لیکن تیسرے ہی دن جان زباگر وہاں پہنچ گئے کیونکہ اپنے گھر کے مین روڈ پر ہونے والے ایکسیڈنٹ کی خبر انہیں مل گئی تھی۔ جس وقت وہ حادثہ ہوا اینا باگر نے اس سے کچھ دیر پہلے ہی گھر چھوڑا تھا۔ انہیں کبھی امید ہو چلی تھی کہ وہ ہی اینا ہوگی، لیکن ڈاکٹر زری نے نہایت ہوشیاری سے تمہیں بیڈ کے نیچے لٹا دیا اور خود اوپر لیٹ گئی۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن سمجھ گئے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے۔ سوزین نے مجھے فون کر کے بلایا اور کہا جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتی تب تک سے بہترین اور محفوظ جگہ تمہارا گھر ہے، اور میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اور اس کے بعد وہاں گنڈے پہنچ گئے اور پورا اسپتال الٹ پلٹ کر دیا، مگر انہیں یقین کرنا پڑا کہ تم وہاں نہیں ہو۔ بے یقینی سے اسے دیکھے گی، اور آج تمہیں 5 دن بعد ہوش آیا اور تم پچھلے 2 دن سے میرے بیڈ روم پر قابض ہو۔ ڈاکٹر زری تمہیں چیک کرنے روز آتی ہیں، آج میں گھر آیا تو سوچا تمہیں دیکھوں کہ ہوش آیا یا نہیں۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر چونکی، اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود اس کا نام نہیں جانتا تھا، اسے یقین نہ ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اس کی سمت دیکھا اور پھر اس کی حیرانگی پر مسکرا دیا۔ میں وہ نام نہیں پوچھ رہا جو تمہارے باپ نے تمہیں دی، میں تو وہ نام پوچھ رہا ہوں جو مذہب اسلام میں تمہیں دیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ شخص خطرناک حد تک ذہین تھا، اس کے اندر اٹھنے والے سارے سوالوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس کے سوال پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کی حیرانگی پر کنفیوز ہو گئی، وہ واقعی اسے نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی طرف جو حیرانگی ابھری تھی وہ تو یہ ظاہر کری تھی گویا وہ گہرے دوست رہ چکے ہوں۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی یا میری تفصیل معلوم کرنا چاہ رہی ہوں، مطلب میرے ماں باپ وغیرہ؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے تھوک نکلا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ روئے یا ہنسے۔ جس لڑکی کی وجہ سے خود اس نے اپنی جان پچھلے 5 دن سے خطرے میں تھی، وہ لڑکی اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اینا باگر، ہم دونوں پچھلے 2 سالوں سے ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن اس بات کے لیے آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کبھی کالج میں نہیں دیکھا، تو آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ لیکن میں اپنے کالج کی مشہور و معروف شخصیت ہوں، جبکہ آپ کو تو کلاس میں بھی 1-2 کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی مجھ تک آپ کی پہنچ کہاں؟ میں ٹھہرا لوگوں کا محبوب۔ بے حد تفاخر سے اس نے اپنی تعریف کی۔ اینا لب بھیج کر رہ گئی کیونکہ اس نے سچ مچ اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ہم ہنری کی پارٹی میں ملے تبھی مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے کالج میں مجھ سے 2 سال جونیئر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ کون ہنری؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ابھی ہفتہ قبل آپ نے کسی پارٹی میں شرکت کی تھی کروشو کے ساتھ، اور اس بار وہ چپ رہی۔ اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص سے پہلے بھی مل چکی ہے۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ آرام کریں کیونکہ آپ تو پہلے ہی کافی آرام کر چکی ہیں۔ عجیب الجھن میں چھوڑ کر چل دیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے رک کر پوچھا، بھوک لگے تو فریج سے کچھ نکال کر کھا لیجیے گا۔ اس نے چھوٹے سے روم فضے کی طرف اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھ کر بیڈ سے اتری، اسے بھوک کا احساس یکلخت ہوا تھا۔ فریج بھرا ہوا تھا۔ اس سے فروٹ چاٹ نکالی۔ کھانے کے بعد اس نے شیشہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا نیل اور چوٹوں کے نشان تھے، مگر ان میں زیادہ درد نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بندھی پٹی خود پر نگاہ ڈالتی ہوئی واش روم میں آگے اپنی پٹیوں کے ساتھ اس نے وضو کیا اور باہر نکل کر اپنی چادر تلاش کی۔ وہ تو نہ ملی۔ اس نے صوفے پر پڑی چادر اٹھا لی اور خدا کے حضور شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کی عبادت میں کیسا سرور تھا۔ ساری رات گزر گئی مگر اس کا شوق ختم نہ ہوا۔ اے اللہ، تیری رحمت کے طفیل میں یہاں تک حفاظت سے آ گئی، آئندہ بھی تو اس طرح مجھ پر کرم کرنا۔ مالک، جو بھی آزمائش دے اس میں مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اس نے خلوص دل سے دعا کی۔
تمہارا نام کیا ہے؟ صبح دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک کر پلٹی. اس کے سامنے کھڑا مسکراتا ہوا اس سے مخاطب تھا. میں نے اس بارے میں ابھی تک سوچا نہیں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اوکے، میں تمہیں قرۃ العین کہوں گا یا اینا بلاؤں گا. شاید وہ بولنے کا بہت شوقین تھا. وہ جائے نماز کے طور پر بچھائی ہوئی چادر کو طے کرتے ہوئے مسکرا اٹھی. باہر آؤ گی یا ناشتہ ادھر لے آؤں؟ اس نے جواب نہیں دیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہوں؟ اس کی نظریں لاؤنج میں رکھے کمپیوٹر پر تھی. وہ جو ناشتہ کرنے کے بعد باہر جا رہا تھا چونک کر واپس پلٹا. اینا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے جو کچھ کیا وہ سب میں نے نہیں بلکہ مجھ سے کسی نے کروایا. اور یہ کس نے کروایا تم اس کی حقیقت کو شاید مجھ سے زیادہ جانتی ہو. وہ اللہ ہے جس نے مجھ برے انسان سے تمہارے لیے اتنا اچھا کام کروا دیا. تم جب تک یہاں رہو اس گھر کو نہ صرف اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھو بلکہ اسے اپنی ملکیت بھی سمجھو اور کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے میری اجازت طلب مت کرنا. اوکے؟ وہ آخر میں مسکرایا تھا مگر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی تھی. وہ جو کہہ رہا تھا بالکل سچ کہہ رہا تھا لیکن وہ تھا کون اسے یہ ابھی تک یاد نہیں آ سکا. وہ پلٹ گیا. تم کون ہو؟ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا تو وہ رکا. اس کے لبوں پر دھیمی مسکان در آئی مگر وہ پلچے بغیر باہر نکل گیا. اس کے لب بھینچ کے جانے کیوں اس کا موثر اسے اس الجھن سے نکال نہیں رہا تھا. پتہ ہے میں نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے لیے شاپنگ نہیں کی. پہلی بار لیڈیز شاپنگ کی ہے. پسند نہ آئے تو پیشگی معذرت. اس نے بہت سے شاپنگ بیگ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا. ڈاکٹر زرین آپ کی طرف سے پریشان تھے. میں نے انہیں اطلاع کر دی ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا تو وہ بہت خوش ہوئی. وہ آ رہی ہیں میرے ساتھ. مگر راستے میں ان کی بیٹی کا فون آیا. ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہوگی. وہ واپس چلی گئی. وہ چپ ہوا تو وہ شاپر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی. پھر جس وقت وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو وہ شاپر سے کھانا نکال کر ٹیبل پر لگا چکا تھا. آ جاؤ اینا، کھانا گرم ہے. وہ ٹیبل پر آگے کھانا کھاتے وہ ایک دم چونکا. اینا، تمہارے ہاتھوں کی پٹیاں گیلی کیوں ہو رہی؟ میں نے نماز کے لیے وضو کیا تھا. اس کے جواب پر وہ لب بھینچ کر آ گیا. اینا، جب سے تم سے ملا ہوں سوائے اپنا سر پیٹنے کے میرے پاس دوسرا کوئی کام نہیں. کس قدر بیوقوف ہو تم. پتہ ہے اس طرح یہ زخم اور خراب ہو جائے گا. وہ تشویش سے بولا. مجھے پتہ ہے مگر ایک بھی نماز چھوڑنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس بار وہ بے بس خاموشی سے اسے دیکھے گیا. وہ کتنا خوش قسمت تھا کہ پیدائشی مسلمان تھا لیکن پھر بھی اس کا علم، اس کی محبت اس لڑکی کے علم اور محبت کے نقطے جتنی بھی نہیں تھی. کھانے کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آیا. پٹی چینج کر لو، زخم خراب ہو گیا تو نماز تو کیا کسی بھی کام کے قابل نہیں رہو گی. اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے بڑی مہارت سے اس کی ڈریسنگ کی. پھر اس کے بعد اس نے اس کی پیشانی کی زخم کی پٹی بھی چینج کی جو اس ایکسیڈنٹ کے باعث لگی تھی. تمہاری آنکھ کے اوپر موجود زخم ابھی بھی تازہ ہے. میں لگا لوں گی. اس نے ٹیوب اس کے ہاتھ سے لی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا. ایک ہفتے میں اس کے زخم ٹھیک ہونے لگے تھے. یہ جسمانی زخم دوا سے ٹھیک ہو رہے تھے لیکن دل کے زخم ابھی بھی تازہ تھے. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ اسے گھر اور گھر والے یاد نہ آئے ہوں. انہیں چھوڑ آنے کا اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا. اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا. اب اسے کوئی دکھ ہرگز نہ تھا لیکن اب آگے کی زندگی کے لیے کچھ فکریں تھیں جو اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے اندر پنپ رہی تھی اور وہ بہت کوشش کر کے بھی ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی. یہ ٹاپس آپ بیچ سکتے ہیں؟ وہ جو ٹی وی پر ڈسکوری چینل دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا. اسے دونوں ٹاپس سامنے ٹیبل پر رکھ دی. اس کی نگاہیں لمحہ بھر کے لیے خیرہ ہوئیں. سونے کے وہ ٹاپس بہت خوبصورت تھے. کیوں بیچ رہی ہو؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ ٹاپس کو دیکھے گئی. یہ اس کی 12ویں سالگرہ پر ڈیڈ نے گفٹ کیے تھے. وہ ہندوستان کے ایک بین الاقوامی جلسے میں گئے تھے. وہیں کسی نے انہیں دیے تھے. خالص ایشین ڈیزائن کے وہ نازک سے ٹاپس اسے بہت پسند آئے اور انہیں خاص طور پر پہننے کے لیے اس نے کان چھدوائے تھے. کب تک بک جائیں گے؟ اس نے ٹاپس پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا. میں نے پوچھا کیوں بیچ رہی ہو؟ اس نے سوال دہرایا. تاکہ آپ نے اب تک جو مجھ پر خرچ کیا ہے اسے لوٹا سکوں. اس نے اطمینان سے جواب دیا. مطلب میرا احسان اتارنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ مسکرایا. اس لڑکی کی خودداری نے اسے کافی متاثر کیا. میں آپ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتی. اس نے تصحیح کرنی چاہیے. مجھے روپے لوٹا رہی ہو پھر کون سا احسان باقی رہے گا؟ وہ حیران ہوا. آپ کے روپے مجھ پر احسان نہیں قرض ہیں اور قرض تو لوٹانا ہی ہوتا ہے. مجھے حفاظت سے رکھنا مجھ پر آپ کا ایسا احسان ہے جسے اتارنا تو دور کبھی بھول بھی نہیں سکتی. اس نے اداسی سے کہا اور پلٹ گئی. وہ گہرا سانس لے کر ان ٹاپس کو دیکھنے لگا. اسی شام ان ٹاپس کی رقم اس کے ہاتھ میں آ گئی. مجھے لگا تھا اس ٹاپ سے شاید آپ کے قرض اتارنے کی رقم مل سکے. جو رقم سامنے پڑی تھی وہ اس کے اندازے کے مطابق اتنی نہیں تھی بلکہ اس شخص کی خرچ کی ہوئی رقم سے بہت کم تھی. وہ اسے بغور دیکھنے لگا. وہ بہت کم عمر لڑکی تھی اور اس نے اپنی عمر سے کئی گنا بڑا فیصلہ کیا تھا. اس کے آگے پوری زندگی پڑی تھی. اس کا تعلیمی کیریئر رک چکا تھا.
وہ جب تک اس گھر میں تھی جان زباگر سے محفوظ تھی، باہر نکلتی تو یقیناً جان زباگر کو مل جائے گی، لیکن وہ اپنی ساری زندگی تو ایسے نہیں گزار سکتی، اس کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ مگر کیا؟ یہیں آ کر اس کی سوچ رک سی جاتی تھی۔ تم یہ رقم اپنے پاس رکھو، اور رہی میرے قرض کی بات تو وہ پھر کبھی چکا دینا۔ اس نے پیسے ٹیبل پر چھوڑ دیے اور اٹھ کر چلا گیا، لیکن ساتھ یہ خیال بھی لے گیا کہ اس لڑکی کی زندگی کو پھر سے شروع کروانا ہے، اس کی پڑھائی سٹارٹ کروانی ہے۔ اس لڑکی کی زندگی کے لیے جو بھی پلان تھے وہ پورے کروانے ہیں، اسے اس تنہا اور بے سہارا لڑکی کے لیے کچھ کرنا تھا، یہ طے تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں بے قراری سے ٹہلتی وہ تیزی سے لپک کر اس کے قریب آئی۔ آپ کہاں تھے ساری رات؟ میں کتنا پریشان رہی۔ ایک دوست مل گیا تھا، وہ زبردستی اپنے گھر پارٹی میں لے گیا۔ وہ تھکا تھکا صوفے پر گرا، اور وہاں جا کر آپ یہ بھول گئے کہ کوئی گھر پر آپ کا منتظر ہے۔ وہ سلگ اٹھی۔ میں ساری رات اللہ سے آپ کی خیریت کے لیے دعائیں کرتی رہی، اور آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ ایک بار مجھے فون کر دیتے۔ یہاں میری جان پر بنی تھی، اور وہاں آپ بے حد غصے میں دانتوں پر دانت جمائے وہ اسے چونکا گئی۔ وہ بنا کچھ بولے اس پریشانی، غصہ، خفگی، لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ سوری، ایک پل کو چپ ہوئی، پھر بولی۔ اس کی خاموشی کو اس نے جانے کے معنی میں لیا، تبھی معافی مانگنے لگی۔ مجھے آپ پر غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں، مگر میں آپ کے نہ آنے پر بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کہیں خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو، اس لیے میں نے نیو یارک کی اپنی فلائٹ کینسل کر دی۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اپنے دوست کے گھر بخیریت اس کی پارٹی میں ہیں تو میں چلی جاتی۔ اس بار اسے حقیقتاً شوق لگا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ازحد حیرانی سے پوچھا۔ اصل میں ہوش میں آنے کے دوسرے دن ہی میں نے اسلامک سینٹر سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ میری تعلیم اور جاب اینا باگر کے نام سے شروع کرتے ہی جان زباگر مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میں یوں بھی یہ کرسچن نام استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر زبیر داؤد نے مجھے بتایا کہ ڈیڈ اسلامک سینٹر کی نگرانی کروا رہے ہیں۔ انہیں لگا ہے میں انہی لوگوں سے رابطہ کروں گی۔ پہلے تو ڈیڈ کی پوچھ گچھ کی وجہ سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میری کال کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب میرے لیے ہے۔ انہوں نے کہا وہ موقع دیکھتے ہی مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ اور پرسوں ڈیڈ نے جب یہ اعلان کیا اپنی کمیونٹی میں کہ نیو یارک سے واپسی پر ایکسیڈنٹ میں مر گئی، تو ڈاکٹر زبیر داؤد کو لگا کہ اب مجھے ان کے پاس آ جانا چاہیے، لیکن میں آپ کی وجہ سے نہیں جا پائی۔ اس نے رکے بنا اسے تفصیل سنائی۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کچھ کھانے کے لیے ہوگا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ رکی تو وہ بولا، اسے اندازہ نہیں تھا کبھی یہ سب کہے گا۔ اس نے ایک پل کو بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں لاتی ہوں۔ پچھلے 5 دن سے کھانے کی ذمہ داری خود بخود اس پر آ پڑی تھی۔ تمہاری ذہانت پر 15 دن میں تم اس کے لیے کوئی خاص لائحہ عمل سوچ بھی نہ سکے، اور وہ عمل درآمد بھی کر گئی۔ لیکن تمہیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ 20 سال سے اپنے باپ پر انحصار کرنے والی اینا باگر اس دنیا کا ہی نہیں اگلی دنیا کا بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کر گی، تو 20 دن سے بھی کم وقت میں اپنی پوری زندگی کے فیصلے کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں کیسے سونپ سکتی ہے؟ وہ تنہا ضرور ہے لیکن بے سہارا نہیں۔ وہ لب بھینچے کچن میں کام کرتی اینا باگر کو دیکھے گیا۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہے تھے کہ فون بجنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ فون اینا باگر کے لیے تھا۔ ڈاکٹر زبیر داؤد مجھے لینے آ رہے ہیں، اس نے ریسیور رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ اجنبی سا بنا کافی کے سپ لیتا رہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بہت بولتا تھا اور اینا کو اس کو سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ پھر اب وہ اتنا چپ کیوں تھا؟ کیا اسے خود کو بتائے بغیر اینا کا یہ سب کرنا اچھا نہیں لگا؟ مگر کیوں؟ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ کیا میں جاتے جاتے اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں؟ دروازے پر بیل ہوئی تو اینا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ اپنے کندھوں پر ڈالتی اس نے بڑی التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس پاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ دروازے پر پھر بیل ہوئی۔ اینا بے چین ہو گئی۔ وہ اس کا نام جان کر ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے نگاہیں پھیری۔ اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دروازے پر پھر بیل ہوئی۔ لب بھینچتی اینا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس گھر سے باہر نکل کر اینا کی زندگی نے ایک نیا روپ بدلا۔ اس کا نام، اس کی سوچ، خیالات، حالات بدلے۔ اس نئے دور نے پرانا سب کچھ بدل دیا۔ کبھی یاد بھی کچھ کرنے بیٹھتی تو اسے بہت کچھ تو یاد تک نہ آتا۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہ رسوا ہو جائے گی، وہ جو انہیں چھوڑ کر جانے کا کہہ رہی ہے تو ضرور لوٹ کر ان کے پاس آئے گی، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ پرانے خواب چھوڑنے پڑے تھے، لیکن نئی زندگی بہت اچھی تھی۔ وہ ڈاکٹر زبیر کے ساتھ ان کے گھر میں اپنی تعلیم مکمل ہونے تک رہی، پھر ایک اچھی جاب مل گئی جہاں اسے خاصی بہترین مراعات میسر آئیں۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ رب تعالیٰ کی مہربانی پر شکر گزار تھی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ اینا لاک پر رکھا اس کا ہاتھ لرز اٹھا۔ باہر کھڑا شخص اتنا اجنبی تھا کہ وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، اور اتنا اپنا تھا کہ دل کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔ لاک کھول کے وہ اندر آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ میں نے آپ کا قرض لوٹا دیا ہے۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی رہی۔ اور احسان؟ وہ بھی تو لوٹا دو۔
اس کی بات پر اس نے پلٹ کے دیکھا. کیسے لٹاؤں گا؟ کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. بدلے میں احسان تو کیا جا سکتا ہے نا. اس نے جواباً کہا خدا نہ کرے جو آپ پر وہ وقت آئے جب کسی کا احسان لینا پڑے. اس نے بے اختیار کہا اور سنجیدہ ہو گیا. بہت عام سا انسان ہوں اور بہت عام سی میری کہانی ہے. ایک امیر ماں باپ کی وہ اولاد جسے بن مانگے سب کچھ ملتا ہے. پتہ ہے بن مانگے جن کو کچھ ملتا ہے وہ اکثر خدا کو بھول جاتے ہیں اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا. پھر مجھے وہ لڑکی ملی جو ایسے لوگوں کے بیچ پلی بڑی تھی جو خدا کو صحیح سے جانتے تک نہیں تھے مگر وہ اپنے رب کو پہچان کر بلا خوف و خطر اس کے راستے پر چل پڑی. وہ میرے گھر میں چند دن رکی اور جب گئی تو میرا سب کچھ لے گئی. میں بے چین بے قرار ہو کر بس اسے سوچتا رہا. وہ کیسی تھی, کیا کرتی تھی, کیوں کرتی تھی, حتیٰ کہ میں بھی یہ سوچنے لگا اس نے مذہب اسلام قبول کیوں کیا. میرا دل کہیں نہ لگتا تھا. پھر میں نے اپنے مذہب کو پڑھا تو مجھ پر انکشاف ہوا میں خود کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں. بس پھر میں اس خدا کے راستے پر چل پڑا. اپنی دعاؤں میں جسے سب سے زیادہ مانگا وہ تم ہو, ہے نا, صرف تم ہو. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی. وہ جو سمجھتی تھی کہ اب تو وہ سجدہ بھی کو یاد بھی نہیں ہوگی تو ایسا نہیں تھا. وہ تو لمحہ بھر کے لیے بھی اسے بھولا نہیں تھا. اس کا دل خوشی سے بھرنے لگا. اس شخص کی محبت اس کے دل میں کیوں پیدا ہوئی تو وہ اس شخص کی دعاؤں کا سبب تھا. یہ اس رب کی اس پر ایک اور عنایت تھی, ہے نا. مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں تبھی تو نہ کسی سے جڑ سکے اور نہ ہی اپنے رہ سکے. مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے پوچھا. اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی مسکراہٹ کہاں چلی گئی. وہ تو ہر بات مسکراتے ہوئے کرنے کا عادی تھا. جواب دینا, مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی خاموشی پر پریشان ہو کر اس نے دوبارہ پوچھا. مگر اس نے کچھ کہنا چاہا پھر کچھ سوچ کر رکی. کیا ہوا ہے نا, کہو نا. وہ حیران ہوا. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی. دیکھو ہے نا, ایک بات سنو اور اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. تمہارے دل میں جو بھی بات آئے مجھ سے کہنا اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو. میں کبھی تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا. اس کی پلکیں نم ہوئیں. کبھی ایسا ہی کچھ اس کے باپ نے بھی تو اس سے کہا تھا. اس کی نظریں جھک گئی. آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ وہ بے دھیانی میں اس سے یہ سوال کر گئی. موت لینے آئی تو تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا. باقی کہیں بھی گیا تو تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اسے ٹھٹکتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ ابھی تک سنجیدہ تھا. شاید اس کی مسکراہٹ کھو چکی تھی مگر وہ ہچکچائی. اب کیا اگر مگر وہ چڑھا. آپ کا نام کیا ہے؟ اسے جھجکتے ہوئے پوچھا. جواباً اس کے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی. 6 سالوں میں اس نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی تھی جس میں اپنے رب سے اس نے اس لڑکی کو نہ مانگا ہو. اس لڑکی کو جو اس کا نام تک نہیں جانتی. اس کے لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ اینا کے لیے بالکل اجنبی تھی. اس کے اندر کہیں سکون سا اتر آیا. لیکن جب وہ واپسی کے لیے پلٹا تو وہ بری طرح چونکی. آپ, اس نے بہت کچھ کہنا چاہا. میرا نام جاننے کے لیے تم نے 6 سال انتظار کیا ہے. اب 6 منٹ اور رکو. میرا نام بھی میری طرح بہت خاص ہے اور کسی خاص طریقے سے ہی تمہارے علم میں آئے گا. وہ پلٹے بنا گردن کو فخر سے اکڑاتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر خود بخود الجھن سی نمودار ہو گئی. غازان عمر ولد عمر احمد تمہیں قبول ہے؟ ڈاکٹر زبیر داؤد کے ساتھ مسز زبیر داؤد ان کے ساتھ نکاح خواہوں کو دیکھ کر وہ حیرت سے بت بنی کھڑی رہ گئی. پورے 6 منٹ بعد ہی اسے اس شخص کا نام پتہ چلا تھا. جواب میں قبول ہے کہنے کی بجائے وہ ہنس پڑی. وہ شاید پہلی ہی دلہن ایسی تھی جو قبول کہتے ہوئے رونے کی بجائے ہنس رہی تھی. ان تینوں نے اسے حیرت سے دیکھا. سامنے صوفے پر وہ بڑی شان سے بیٹھا بھمیں اچکاتے ہوئے اس سے اشاروں میں پوچھ رہا تھا کیسا لگا. اسے اچھا لگا تھا. اسے سچ مچ اپنے ساتھی کا انداز بھایا تھا. کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا تھا. ڈاکٹر زبیر اور مسز زبیر اس کے لیے بہت خوش تھے. غازان عمر انہیں بہت پسند آیا تھا. چلے مسز غازان, ہمارا گھر آ گیا. کار کو ایک سائڈ پر روک کر وہ اترا تو وہ بھی اس کے پیچھے آئی. وہ ایک بڑے سے فلیٹ کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا. پیچھے سے دروازہ بند ہونے کے بعد اس نے حجاب اوپر کرنا چاہا تو غازان عمر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. پہلے رونمائی گفٹ لو پھر منہ دکھانا. وہ حیران ہوئی. وہ مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ روم کی طرف لے آیا. اس کا ہاتھ تھامے اس نے وارڈروب کھولی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور اسے بیڈ پر بٹھایا. اینا نے جس لمحے ڈبیا کھولی غازان عمر نے اسی پل اس کا حجاب اوپر کیا. گفٹ دیکھ کر وہ حیران نگاہوں سے غازان عمر کو دیکھے گئی کیونکہ وہ کچھ اور نہیں اسی کے ٹاپس تھے اور غازان عمر بڑی محظوظ کن نگاہوں سے اس کی حیرانگی کو دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر ہر عذاب میں مسکراہٹ رچی تھی. ہماری پہلی ملاقات میں بھی تم یوں ہی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا کہ کہیں اب تم شرما کے نظریں جھکا نہ لو, بس اسی لیے یہ ٹاپ سنبھال کر رکھے تاکہ تم وہی ریئیکٹ کرو جو اس روز کیا تھا, یعنی مجھے دیکھتی رہو. وہ شرارت سے مسکرا کر بولا. اس نے مسکراتے ہوئے شرم سے نظریں جھکا لی. اوفو یار, مجھے دیکھو نا. وہ چڑ گیا مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائی. اوکے, ایک اور گفٹ لو. اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک لفافہ نکال کر اسے دیا. وہ چونکی. اس میں عمرے کے ٹکٹس ہیں. میں نے آج صبح ہی بک کروائے ہیں.
وہ دم بخود اسے دیکھے گی وہ سچ مچ اس کے بہت اندر تک اترا ہوا تھا، ہمیشہ اس کے بنا کہے اس کی بات جان لیتا تھا۔ اس کی نگاہیں بھیگ گئیں۔ اس کے رب نے جو نعمتیں دی تھیں وہ کہاں ان کے قابل تھی، وہ کیسے شکر کرے اپنے رب کا ایسا حسین ہم سفر دیا تھا اسے کہ وہ لب کھلنے سے پہلے ہی اس کی خواہشوں کو پورا کر دیتا تھا۔ وہ جو اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ جانے پر سنجیدہ ہو گیا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، انہیں بہنے دو غازان۔ اس نے غازان کے کندھے پر سر ٹکا دیا، وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس کے رب نے اسے ایسا شریک سفر دیا تھا جو اس کے لب کھولے بغیر اسے جان لیتا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے ہمیشہ اس پر بہت احسان کیے تھے، اور یہ مزید ایک احسان تھا جس کا وہ تا حیات بھی شکر ادا کرتا تو بھی کم تھا۔ وہ اور اپنے رب کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ وہ اور غازان عمر دونوں خانہ کعبہ کے صحن میں بالکل حرم پاک کے دروازے کے سامنے تھے، اور اس کا ہم سفر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو قرۃ العین غازان کو یکدم اپنا باپ یاد آیا۔ وہ بھی تو ہر بات کو جانتا تھا، اس سے زیادہ علم والا تھا، پھر کیوں اپنے رب کے ساتھ برابر والے کو ٹھہرا رہا تھا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ غازان کے دل موہ لینے والی آواز پر اس کی اداس نظریں جھک گئی۔ ہاں، اللہ نے مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے میرے دل کو یہ توفیق دی کہ اس نے تجھے ڈھونڈ لیا۔ مالک، وہ میرے ماں باپ ہیں، کیا ان کے لیے یہ دعا کر لوں کہ تو انہیں ہدایت فرما، انہیں ایسی ہدایت دے جیسی تو نے مجھے اور میرے شریک سفر کو عطا کی۔ ہمارے دلوں میں تو نے اجالا بکھیرا ہے، یا اللہ ہدایت فرما ان گمراہوں کو۔ وہ اسے پیدا کرنے والے تھے، اس پر دنیا میں لانے کا احسان کرنے والے تھے۔ ان کے لیے یہ دعا تو شاید وہ کر سکتی تھی، اور وہ اللہ کی خود پر رحمت کر دینے کے شکر میں سجدے میں چلی گئی تھی۔ غازان عمر نے ایک پل کو اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر خود بھی شکرانے کے لیے سجدے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ یہاں اس بہت ہی خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، بڑا ڈفرینٹ سا یہ ناول تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔